शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफहीम मगरिब कोर्स। हमारी गुफ्तगू ज़्यादातर आज इस पे होगी कि क्या हुकूक इंसानी का चार्टर अकलन भी दुरुस्त है, ये किस तरह की चीज़ है, कि क्या चीज़ बनी हुई है जिसकी बुनियाद पर हम कई ऐसे हुकूक मांग रहे हैं जो अकलन ही बेवकूफ़ाना है। पहली चीज़ तो ये कि हुकूक इंसानी का जो चार्टर है हमारे सामने मौजूद है, इसकी इस वक्त हैसियत दुनिया में एक मज़हब की हो चुकी है। इसकी अपील भी मज़हब की हो चुकी है। जैसे आप किसी मज़हब की अपील करते हैं ना, किसी को खड़े होकर के आ जाओ आखिरत की तरफ, ठीक है, मत अपनी ज़िंदगियाँ याशी में गुजारो, मत अपने आप के साथ ये करो, फ़लानी चीज़ करो, एक अपील होती है। हुकूक इंसानी की दुनिया भर में जो अपील है वो बुनियादी तौर पे एक बड़ी मजहबी अपील है। यानी लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, एक दूसरे के हकूक़ छीन रहे हैं, और एक बंदा बीच में खड़ा होकर अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ लगाता है कि लोगों एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करो। ठीक है, ऐसी अपील है। जैसे कोई पैगम्बर है, जैसे कोई आवाज़ निकालता है बीच में कि लोगों ये क्या तुम लोग एक दूसरे के साथ ये बुरा सलूक करो, ये मत करो, ये वायलेशन मत करो, ये वायलेशन मत करो। एक कंटिन्यूस वॉइस है जो मीडिया से आती है, जो रियासत से आती है, और आप उसकी तरफ समझ के कहते हैं कि हाँ यार ये बड़ा गलत हो रहा है। लोग अपनी करेक्शन करते रहते हैं उस मजहबी आवाज़ के तनाजुर में। हुकूक इंसानी की मजहबी आवाज़ के तनाजुर में लोग अपनी करेक्शन करते रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ प्रीसपोजिशन हमारे सामने मौजूद हैं। पहली चीज़ तो ये कि हुकूक इंसानी का जो चार्टर है, चार्टर को भी छोड़ दें अभी आप थोड़ी देर के लिए, हुकूक इंसानी का जो तसव्वुर है और ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर इस वक्त दुनिया में मौजूद है, ये एक तरह के उन हुकूक का है जो कि फितरी हुकूक है। क्या है? फितरी हुकूक है। जब आप किसी चीज़ को कहते हैं कि यार ये फितरी हुकूक है, तो इसका मतलब क्या होता है? फितरी हुकूक का मतलब होता है कि ये प्री सोशल हैं और प्री पॉलिटिकल हैं। ठीक है, यानी जब इंसानी माशरा कायम भी नहीं था लिबरल ट्रेडिशन के अंदर, और कोई सियासी ज़िंदगी का वजूद नहीं था, ये तब से इंसान, जब से है तब से इंसान के पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। और इसके पीछे जो स्टोरी मौजूद है, जिसको आप स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर यानी हालत फितरत, जदीद पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसे नज़म को कहा जाता है कि जब ना कोई हुकूमत थी ना कोई माशरा था। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि फ्रॉइड के नज़दीक, फ्रॉइड जिसको प्रिमिटिविज्म कहता है, इसको ये लोग कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये कि ये हालत फितरत वो थी कि जहाँ ना कोई इंसान ख़ानदान था, लोग सिर्फ फ़र्द थे। ठीक है, लोग क्या थे? सिर्फ फ़र्द थे। अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये कितनी अक्लमंदाना बात है, लेकिन लोग सिर्फ फ़र्द थे। लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और उस टाइम पर ये इंसानों में फितरत ने दियत किए हुए, ये फितरी तौर पर मेरे दियत किए गए हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ बुनियादी हुकूक हैं, ठीक, ह्यूमन राइट्स के अंदर। तीसरी चीज़ ये कि चूँकि ये फितरी हुकूक है, लिहाजा ये कल्चर इसे कंस्ट्रेन नहीं कर सकता। जब ये फितरी हुकूक है तो ये क्या है? इसे कोई कल्चर क्या कंस्ट्रेन नहीं कर सकता। कंस्ट्रेन मतलब है इसको कल्चर इसकी तहदीद नहीं कर सकता। किसी किस्म के कल्चर को या किसी दुनिया के मजहब को इसकी तहदीद करने की इजाज़त नहीं, इसकी तहदीद करने की। ठीक है। चौथी चीज़ क्या है कि ना, जब ये फितरी हुकूक है, ठीक है, जब ये सब चीज़ें आपकी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है, तीसरा सवाल ये कि जब ये फितरी भी हैं और ये तमाम इंसानी माशरे से बालातर है, लिहाजा इंसानों को इसको लाजमी एडॉप्ट करनी चाहिए, इन हुकूक को। ठीक, इंसानों को इसको लाजमी एडॉप्ट करना चाहिए। अब जो मैंने बात आपको बताई है हुकूक इंसानी की, पहले हम ज़रा इनको हुकूक इंसानी को देखने से पहले ये मैंने थोड़ा सा मुकदमा बना दिया। ये हुकूक इंसानी के बारे में एक तस्वुर है, इसमें और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं राइट्स के ऊपर। किस पे आते हैं? हुकूक के तस्वुर के ऊपर। कहती है कि हुकूक का तस्वुर क्या है। हुकूक के तस्वुर से पहले आप मुझे सबसे पहला सवाल करेंगे, हुकूक कौन दे रहा है? ठीक है, पहला सवाल ये होगा, हुकूक किस लिए हैं?
کون دے رہا ہے, کس کے درمیان ہے. یہ سوال ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ یعنی حقوق کی لینگویج کوئی خامخواہ نہیں ہوتی ہے. حقوق آپ کو کون دے رہا ہے, یہ حق آپ کو دے کون رہا ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال, یہ کس کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, یہ حق کس کے درمیان ہے. اور تیسرا میں نے کیا کہا, کس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے. ہم بات شروع کرتے ہیں آخری والے سے, یہ حقوق ہیں کس کے لیے, اس کا بیئرر کون ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا بیئرر آف رائٹ کون ہے. بیئرر آف رائٹ مغربی معاشرے میں 16ویں 17ویں صدی سے بیئرر آف رائٹ جو ہے وہ انڈیویجول ہے. کون ہے؟ فرد ہے. فرد مطلب مجرد فرد ہے. فرد کیا؟ مجرد فرد ہے. جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں انڈیویجول, تو پہلے اس کو سمجھنے کہ انڈیویجول کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وقت جو حقوق انسانی کا چارٹر آپ کے سامنے موجود ہے, یہ در حقیقت لبرلزم کا ایکسپریشن ہے. پہلے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. یہ کوئی سوشلسٹ ہیومن رائٹس نہیں ہے, یہ کوئی فاشسٹ ہیومن رائٹس نہیں ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ لبرل ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے. اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. لبرلزم میں انسان کو بیان کرنے کا, ڈیفائن کرنے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ انڈیویجول از دا سول ایگزسٹنس. انسانی معاشرے کی, انسان کی جو اصل اس کی جو ایگزسٹنس ہے, ایگزسٹنس مطلب جو اس کی موجودیت ہے, وہ اس کی انفرادیت میں ہے. یعنی اگر مجھے انسانوں کا تجزیہ کرنا ہے تو مجھے کس بنیاد پہ تجزیہ کرنا ہے؟ بطور فرد پڑھنا ہے. اگر مجھے اینتھروپولوجی کو اسٹڈی کرنا ہے, اگر لبرلزم میں اگر میں لبرل تھنکر ہوں, تو مجھے تاریخ میں فرد کو تلاش کرنا ہے. اگر میں عمرانیات کا طالب علم ہوں تو مجھے تاریخ میں فرد کو تلاش کرنا ہے. اگر میں فار ایگزامپل سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں تو مجھے فرد کی سائیکالوجی فرد کے اندر رہ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ انڈیویجول کا لفظ استعمال کرتے ہیں 16ویں 17ویں صدی سے انڈیویجول کا تصور آیا کیسے؟ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں علم کے موضوع میں کہ فطرت کی کالونائزیشن سے, یعنی فطرت کو مینیپولیٹ کرنے اور کنٹرول کرنے کا جو تصور تھا, جو جدید علم نے پیدا کیا, اس کے نتیجے میں فطرت کی مینیپولیشن اور کنٹرول تب ہی پاسبل ہے جب تک آپ فطرت کو جزیات میں تقسیم کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور فطرت ہمیں صحیح معنی ہی اپنے تب بیان کرے گی کہ جب ہم فطرت کا کلیت مقصد کو سائڈ پہ کر دیں اور اس کی جزیات کو ایک میٹر کے طور پہ جا کے اسٹڈی کریں, اور پھر ہم اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے فطرت کو ایکسپلین کریں. اسی طریقے سے اگر ہم انسانی معاشرے کو پڑھنا ہے تو ہم انسانی معاشرے کی مختلف آرگینک اجتماعیتوں کو نہیں پڑھنا, کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہیں, وہ تو چلی آ رہی ہیں صدیوں سے. ٹھیک ہے. ہمیں بنیادی طور پہ انسانوں کو اگر اسٹڈی کرنا ہے تو ہمیں انسانوں کو بطور انڈیویجول, انفرادی طور پہ پڑھنا ہے. اب جب آپ یہ بات بولتے ہیں انڈیویجول کی, تو یہاں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ چیزوں کو انڈیویجول فرد جب آپ بیان کرتے ہیں, لوگوں کو انڈیویجویٹ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ انڈیویجویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سارے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہوں آپس میں, اور میں آپ سب کو علیحدہ کروں, تو یہ انڈیویجویشن پیدا کر رہا ہوں نا میں آپ کے اندر. یہ آپ الگ ہیں, آپ الگ ہیں, آپ الگ ہیں, آپ الگ ہیں, اور میں آپ پانچوں کو ایک نام دے دوں. ٹھیک ہے. میں آپ پانچوں کو ایک نام دے دوں. اچھا, اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ روایتی معاشروں میں جو انڈیویجویشن تھی, یہ میں آج کے سینس میں استعمال کر رہا ہوں, روایتی معاشرتوں میں جو انڈیویجویشن تھی بنیادی طور پہ وہ فرد کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی, بلکہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اس بنیاد پہ. خاندان میں کیا ہے یہ خاندان بہتر جانتا ہے, کمیونٹی میں کیا ہے یہ کمیونٹی بہتر جانتی ہے, قبیلے میں کیا ہے قبیلہ بہتر جانتا ہے. قبائل کے درمیان ایک نظم چل رہا ہے, قبائل کے درمیان کا جو نظم ہے قبائل نے طے کیا, قبائل کے اندر کیا, یہ قبیلے کا میٹر ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کس کا میٹر ہے؟ یہ قبیلے کا میٹر ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیا. 16ویں 17ویں صدی میں مغرب کے جو مفکرین تھے, 17ویں اور 18ویں صدی میں انڈیویجول کو ایک بالکل نئے سرے سے بیان کیا, بڑے خطرناک طریقے سے. انڈیویجول کو, یعنی انڈیویجول کیا ہے, میں پھر بتاتا چلوں کہ انگریزی کے تھوڑے ورڈز آئیں گے اس میں, کوشش کروں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر دوں اردو میں, لیکن اگر میں نہیں کر پایا تو معذرت, کیونکہ ہم نے پہلے کورس میں کہا تھا کہ بھائی تھوڑی بہت یہ آنی چاہیے. جب آپ انڈیویجول کو بیان کرتے ہیں تو 17ویں 18ویں صدی میں جو انڈیویجول کو بیان کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ آتا ہے کہ انڈیویجول ایک بایولوجیکل آرگینزم ہے
میں ایک فرد ایک بایولوجیکل آرگینزم ہے جو اپنی باڈی میں موجود ہے. کس میں موجود ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فزیکلسٹ کنسیپشن آف انڈیویجول. ایک طبعی تصور ہے کس کا؟ فرد کا, کہ جو اپنی باڈی میں موجود ہے اور میری لمٹس جو میری باڈی کی ہیں یہ میرے سیلف کی لمٹ ہے. ذرا سمجھ لیں بات آپ اس کو. باڈی کی ہر انسان کی انفرادیت اس کی باڈی میں موجود ہے, اس کو ذرا سمجھیں. اور جو لمٹس آف باڈی یہ لمٹس آف سیلف ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا, جو اکثر اوقات لبرلز بھی بولتے رہتے ہیں کہ میرا مکہ آپ کی ناک تک نہیں پہنچا تو الحمدللہ ٹھیک ہے. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ یہاں سے دوسرے کی کیا شروع ہو رہی ہے؟ باڈی. کیا شروع ہو رہی ہے؟ دوسرے کی کیا شروع ہو رہی ہے؟ باڈی شروع ہو رہی ہے. میری ذات میری باڈی تک محدود ہے. ٹھیک. اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے. میرے والدین کی ذات, میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے والدین کی ذات ان کی باڈی تک موجود ہے؟ وہ آپ تک بھی موجود ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے بات. آپ جب آپ کے والدین آپ کے بہاف پر ایکشن کرتے ہیں شرع کے تصور ولایت کے کانسیپٹ میں, جب آپ کے والدین آپ کو اگر مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, آپ پر حکم چلاتے ہیں, تو بنیادی طور پہ ان کی ذات آپ کی ذات پر آ رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لبرلزم فرد کو ڈیفائن کرتا ہے باڈی میں, اور جو اس کی لمٹس ہیں اس کی جو سیلف کی, اس کی باڈی تک محدود ہے. یہ سب سے پہلے چیز ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میرا جسم میری مرضی کی بات ہوتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میری ذات کہاں تک محدود ہے؟ میری باڈی تک محدود ہے, اور وہ میری باڈی سے باہر نکل کے دوسری کی باڈی میں انکروچ نہیں کر سکتی, دوسرے کی باڈی میں انکروچ نہیں کر سکتی. اسی لیے فزیکل ہارم کی حیثیت بہت زیادہ ہے لبرلزم میں. اس کو ذرا سمجھیں آپ بات. یعنی اب سمجھیں, اگر میں کسی کو فزیکلی ریسٹرکٹ کرتا ہوں کسی موقع پر تو یہ آزادی پہ قدغن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ کیا میں اگر کسی کو فزیکلی قدغن کرتا ہوں تو اس کی آزادی پہ کنسٹرینٹ ہے, لیکن اگر میرے خیالات کسی کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے تو اس کی آزادی متاثر نہیں ہو رہی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کانٹراڈکشن آپ کے سامنے؟ اس کو ہم کہتے ہیں, یعنی مذہبی معاشرے میں اس کو ذرا سمجھیں, میری ذات کو دوسرے کی ذات پر کیسے ایکسرسائز ہونا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس کی حد بندی نہیں کی گئی ہے, کس کو کس کا کیا حق ہے. مثال کے طور پہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں سب کو لالچی بناؤں. ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پر شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے آپ کماتے رہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ شریعت نے آپ کو دیا کہ سب کو لگا دیں کہ وہ بھی پیسے کمائیں آپ کی طرح؟ یہ اجتماعی خیر نہیں ہے. شخصی طور پہ جو کر رہا ہے کرتا رہے, لیکن اجتماعی طور پہ نہیں کہا کہ چلو سارا معاشرہ اسی کام پہ لگ گئے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیڈکشن. مذہبی معاشرت میں سیڈکشن زیادہ بڑا کرائم ہے فورسیبل سبجیکشن سے. سیڈکشن زیادہ بڑا کرائم ہے. کسی کو سیڈیوس کرنا غلط کام کی طرف, یہ زیادہ بڑا کرائم ہے کسی کو فورسیبل سبجیکٹ کرنا. سمجھنے مطلب کیا؟ لبرلزم میں فزیکل ہارم کی حیثیت زیادہ ہے. ہیٹ اسپیچ کی بھی ساری بحث کہاں سے آتی ہے کہ کیا فزیکل ہارم کا باعث بن رہا ہے؟ بھائی ہیٹ اسپیچ کی ساری بحث کہاں سے آتی ہے کہ کیا یہ جو بات آپ جو جملہ بول رہے ہیں, اسی لیے جب ہمارے یہاں پہ جب وہ نشست ہوئی تھی توہین رسالت کے مسئلے پر, تو اس میں کیا بات کی تھی ہم نے؟ اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ چاہتے ہو کہ بلاسفیمی لا کے اوپر جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ کوئی ایکشن لے, تو آپ یورپ میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں, آگ لگائیں, ہڑتالیں کریں. وہ کہہ دیں گے ہیٹ اسپیچ ہے. آپ کھڑے ہو کر تو سائڈ پہ کھڑے ہو کر مظاہرے کر رہے ہو, فٹ پاتھ پہ مسجد کھولتے ہو کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ ادھر بیٹھ کے, تو کیوں کریں گے پابندی؟ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ آپ کسی کو کر رہے ہیں. ہیٹ اسپیچ کا مطلب ہے فزیکل ہارم. سمجھنے مطلب کیا؟ فزیکل ہارم کی حیثیت ایک کلیدی آتی ہے لبرل معاشرے کے اندر, بجائے کسی کو اس طریقے سے کرنے پہ. یہ وہ کانسیپٹ ہے انڈیویجول کا جس کی بنیاد پر, اسی لیے 18ویں صدی سے جو انسانی باڈی ہے, باڈی اس کا اسٹیٹس, یعنی انسانی جسم کا سیاسی اسٹیٹس اتنا بن گیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی جتنی بھی آپ کی باڈی ہے, آپ کی باڈی کا ایکسپریشن ہے, آپ کی باڈی جس طریقے سے کرنا چاہے, یہ ساری کی ساری آپ کی فریڈم ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے اگر اپنی ذات سے انکروچ کر کے آپ کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنی باڈی تک رہے. وہ کہاں تک رہے؟ وہ اپنی باڈی تک رہے. یہ سمپل یہ کنسیپشن آیا ہے انڈیویجول کا جو 18ویں صدی سے آیا ہے. ٹھیک. یہاں سے آ کے کنسیپٹ آتا ہے نوشن آف رائٹس کا. ٹھیک. اب ذرا رائٹس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اس کنسیپشن آف انڈیویجول کو لبرلزم میں کہتے ہیں کہ یہ ہے رائٹ بیئرنگ انڈیویجول. یہ جو فرد ہے
یہ جو کرنا چاہتا ہے یہ اس کا کیا ہے؟ رائٹ ہے. دوسرا اس میں انکروچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے تو رائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مذہبی معاشرے میں حقوق العباد کا تصور ہے. ٹھیک ہے. حقوق العباد کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں فرد کا تصور سمجھ لیا آپ نے، لبرلزم جو بیان کرتا ہے فرد کا تصور آپ نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے. حقوق العباد کا تصور کیا ہے؟ حقوق العباد کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر بندوں کے حقوق ہیں. کس کے؟ بندوں کے حقوق ہیں. اور وہ حقوق اللہ سے علیحدہ نہیں. میں بتا دیتا ہوں کیسے علیحدہ نہیں. ٹھیک ہے. اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، بندوں کا حق معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ بھائی قیامت کے دن یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے کہ بندوں کا حق معاف نہیں کرتا، لہٰذا حقوق العباد کو ایک پرائرٹی ہے. کس کے اوپر؟ حقوق اللہ کے اوپر پرائرٹی ہے. یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اس لیے کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں بندوں کے درمیان. ٹھیک ہے. میں نے بات کی تھی نا حقوق کس کے لیے، کون بیئرر ہے. اور یہ بندے کون ہیں؟ یہ بندے خدا کے بندے ہیں جو رشتے اور تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں، کوئی ایبسٹریکٹ انڈیویجول نہیں ہے. تو آپ نے جتنے بھی حقوق العباد پڑھے ہوں گے وہ رشتوں کے حقوق ہوں گے. یہ کون ہے؟ پڑوسی. یہ کون ہے؟ ماں. یہ کون ہے؟ بھائی. یہ کون ہے؟ بیٹا. یہ کون ہے؟ بیوی. حقوق کی لینگویج کہاں پہ آتی ہے؟ رشتوں اور تعلقات کے تناظر میں آتی ہے. حقوق کی لینگویج انڈیویجول رائٹس کے لیے نہیں آتی ہے کہ یہ کون ایک انڈیویجول ہے، اس کے رائٹس ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ یہ انڈیویجول ہے، اس کے لیے نہیں آتی، بلکہ بندوں کے بندوں پر حقوق ہوتے ہیں. ایون رومن سویلائزیشن کے اندر تک بھی، یعنی عیسائیت کے بعد سے بھی، وہاں پر بھی جو رائٹس کا کانسیپٹ تھا وہ رائٹس پولیٹیکل پاور اور ان کے درمیان نہیں تھے. یہاں جو حقوق کا جو تصور آتا ہے ہیومن رائٹس میں، یہ بنیادی طور پہ جدید ریاست اور فرد کے درمیان آتا ہے. ٹھیک ہے. حقوق العباد جو ہے، یعنی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کی والدہ آپ پر توجہ نہ دیں اور جو اولاد کا حق ہے وہ آپ کے والد نہ کریں، تو آپ کیا والد کو بولتے کہ میرے ہیومن رائٹس دیں؟ یہ نہیں بول سکتے آپ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ کو بھی ایک بلاشعوری طور پر یہ بات پتہ ہے کہ یہ بات ہیومن رائٹ کی نہیں. حقوق العباد ایک الگ چیز ہے. یہ بندوں کے بندوں پر حقوق ہے، بندوں کے درمیان حقوق ہے. ہیومن رائٹس بنیادی طور پہ ریاست اور فرد کے درمیان کے حقوق ہیں. ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہ ہے مذہبی معاشرے میں حقوق کا جو مین ہے، یعنی یہ حقوق کس نے مقرر کی؟ یہ خدا نے مقرر کی. بیوی کے حقوق شوہر نے مقرر نہیں کیے، شوہر کے حقوق بیوی نے مقرر نہیں کیے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کہتے ہیں نا حقوق العباد کا کیا تعلق ہے خدا سے، حقوق العباد مقرر کردہ کس کے؟ کیا آپ اپنے طور پہ بیوی کے کوئی حقوق مقرر کر سکتے ہیں؟ کیا بیوی اپنے طور پر شوہر کے کوئی حقوق مقرر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. یہ حقوق کس نے مقرر کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حقوق آپ کے سامنے مقرر کر دیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کا حق نہیں دے رہی یا شوہر بیوی کا حق پورے نہیں کرتا تو بیوی کو یا ماں باپ آپ کا حق پورا نہیں کرتے تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ بھی آگے سے حق پورا نہ کریں، کیونکہ خدا نے مقرر کردہ حقوق ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی عام جو آپ کی حقوق کی لینگویج ہے وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اصلاً وہ فرائض ہیں، وہ حقوق نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی بات آپ کو کیا کہا؟ اصلاً وہ احکام ہیں. بنیادی طور پہ آپ کے ہاں حقوق کی لینگویج نہیں ہے، احکام سے حقوق نکل رہے ہیں. اصلاً وہ احکام ہیں. احکام کی بات ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے. کوئی شخص کو اس بنیاد پر نہیں کہا گیا کہ آپ کے والد نے بچپن سے آپ پر توجہ نہیں دی اور بحیثیت اولاد جو آپ کا حق بنتا تھا نہیں کیا پورا، تو دین نے آپ کو اجازت دی ہے کہ تم والدین کا کوئی حق پورا نہ کرو کیونکہ آپ کی جب وہ حق پورے نہیں کر رہا. یہ اجازت ہے؟ ایسی اجازت نہیں ہے. تو حقوق العباد بائنڈنگ ہوتے، اسی لیے اس میں سیکریفائس ہے. اس بنیاد پر آپ چل ہی نہیں رہے کہ دوسرا میرے حق پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دینی معاشرہ جو چلتا ہے اس بنیاد پہ، وہ کس بنیاد پہ چلتا ہے؟ کیونکہ حقوق کس نے مقرر کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے. ٹھیک ہے. جدید حقوق کا جو اوریجنیٹر ہے وہ جدید ریاست ہے. کون ہے؟ ریاست ہے. حقوق انسانی کا جو تصور ہے، اب ذرا یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کے تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیں. حقوق انسانی کا تصور 16ویں 17ویں صدی سے جس میں آیا تھا،
آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں مغرب میں جب جدید مغربی فکر اپنی مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی تو شروع میں انہوں نے تمام جدیدیت کا جو اس بات تھا وہ نیچرل لاء سے کیا. کس سے کیا؟ قانون فطرت سے کیا. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے؟ خدا نے قانون فطرت بنایا ہے جس کے تحت انسان آزاد ہے. خدا کیا ہے؟ ایک قانون فطرت کے تحت دیا گیا. لہٰذا انسان کو کیا حقوق ہیں؟ وہ فطری حقوق ہیں. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ نیچرل رائٹس سے آیا. اور یہ فطری حقوق ہر کلچر سے بالا تر ہیں. ابتدائی جو کلونیلزم ہوئی تھی، جب میں اگلے ٹاپک پر آؤں گا نیکسٹ سیشن میں جس میں حقوق انسانی اور استعماریت میں جب تعلق بتاؤں گا، ابتدائی جو حقوق کی جو ساری بحثیں تھیں وہ کس بنیاد کے اوپر تھی؟ وہ اس بنیاد کے اوپر تھی کہ ہمارا نیچرل رائٹ ہے. کیا ہے؟ نیچرل رائٹ ہے. مثال کے طور پہ تو فطری حقوق کا تصور آیا. لیکن فطری حقوق کا تصور 18ویں صدی میں آ کے ختم ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب جدید انسان فطرت کو ہی مینیپولیٹ کر رہا ہے، فطرت پر ہی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور فطرت کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، یہ تو میٹر ہے، تو کون سی چیز میرے اخلاقی عمل کو گائیڈ کرے گی؟ یعنی کوئی انسان دوسروں کا اس لیے خیال رکھے کہ یہ فطری حقوق ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا 18ویں صدی تک جب جدید ریاست اتنی طاقتور ہو گئی تو اب نیچرل لاء کنورٹ ہو گیا پازیٹیو لاء میں. پازیٹیو لاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ حقوق بنیادی طور پر ریاست نے مقرر کیے. جیسے وہاں حقوق خدا نے مقرر کیے ہیں، یہاں کس نے مقرر کیے؟ ریاست نے مقرر کیے ہیں. آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، جب رائٹس آپ کو ملتے ہیں یا جو رائٹس آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹ کی سوورینٹی میں لیز ملتا ہے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ اسٹیٹ کی جو سیاسی قوت ہے، لیز سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ میں صحیح طرح بیان نہ کر پاؤں. ریاستی اقتدار میں ایک لیز ملا ہے آپ کو ریاست کی طرف سے، رائٹس اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق انسانی کے جبر کی فکری بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیز کا مطلب ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس یہ زمین ہے، ریاست کہتی ہے نا بھائی 100 سال بعد اس کی لیز کروا لیں. لیز کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ نے آپ کو 50 سال کے لیے زمین دی تھی، آپ اس پہ رہتے آ رہے تھے، اب لیز آپ کی ختم ہو گئی، اب واپس پیسے بھریں. اور لیز ریاست کی اصلاً جو یعنی جس زمین پہ ہم رہتے ہیں فطری زمین نہیں ہے. لیز کا اب سمجھ میں آ رہی بات آپ کو کیا؟ یہ پہلے نہیں ہے کہ ہم ایک قبیلے میں ہم سارے موجود ہیں، ہم خانہ بدوش ہیں اور ہم نے کہا یار کراچی میں اس جگہ تو پانی نہیں آ رہا، چلو بھائیو ہجرت کرتے ہیں اور ٹنڈو آدم کے آگے کہیں جا کے بس جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا اور ہم رہنا شروع ہو گئے. نہیں، یہ پوری زمین ریاست کی ہے. لیز کا کانسیپٹ کیا؟ آپ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو میری بات کیا؟ لیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس زمین کو، یہ خدا کی کوئی آزاد زمین نہیں ہے فطری طور پہ، یہ بنیادی طور پہ ریاست کی ملک ہے. ریاست اس ملک کو کیسے حاصل کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بس ہے، مان لو. یہ بحث کرنے کی بات ہی نہیں ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم سٹیزن ہی تھے نا، تو مان لو یہ پوری زمین ریاست کی ہے. لیز کا جو فلسفیانہ پس منظر یہ کہ اس نے آپ کو دی 50 سال کے لیے، اب ختم ہو گئی ہے، پیسے دو ورنہ بھاگو. ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ کی اصلاً زمین کیا ہے؟ اسٹیٹ کی ہے. اس میں آپ کا شیئر ہے، آپ نے لے لی، جس کے پاس زیادہ سرمایہ تھا اس نے زیادہ لے لی، اس نے لے لی. اب سمجھ مطلب کیا؟ یہ فری زمین نہیں ہے فطرتاً کہ میں گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں اور میں کہیں بھی جا کے رہ سکتا ہوں. نہیں، یہ پوری زمین اس شعور کے اوپر ہے جدید ریاست میں کہ پوری زمین کی اصل مالک کون ہے؟ ریاست ہے. کیسے مالک ہے اس پر بحث نہیں کریں گے. جب مسجد گر رہی ہوتی ہے تو اکثر آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو کس کی پراپرٹی ہو. لوگ سوال نہیں کہ یہ ریاست کی ساری زمین پراپرٹی کیب سے ہو گئی؟ بس ہے، کیا ہم نے قائم کی تھی ریاست؟ نہیں، بس ہے، بیٹھا ہوا ایک شروع سے بندہ آپ کو کہہ دیا کہ دنیا میں ہمیشہ تھوڑی تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اب حقوق انسانی کا ذرا جبر سمجھیں. اکثر اوقات جب ٹیلی ویژن پر بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ میں، تو بات کہا جاتا ہے کہ یار مثلا دعا زہرا نے بھاگ کر شادی کی، ٹھیک ہے، تو پورا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ گیا. میں دعا زہرا کو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ 18 سال سے کم تھی، اس پہ لبرلس کو بھی شرم آ گئی تھی. ٹھیک ہے، ہم کسی ایسی لڑکی کو لیتے ہیں جو 18 سے اوپر کی ہے، جس کے ساتھ لبرلس کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہی، آپ کے ذہن میں کریکٹر آ رہا ہے تو آپ نام لے دیجیے. 19 سال کی کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے اس لیے کہ اس کے والدین نہیں چاہ رہے تھے کہ لڑکی کی شادی یہاں ہو. ٹھیک ہے، وہ جا کے عدالت میں کیس کرتی ہیں، پورے کا پورا عدالت لبرل میڈیا اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ والدین ظلم کر رہے ہیں، والدین کیا ہیں؟ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ جب ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک فرد کے حقوق پر معاشرہ ڈاکہ زن ہے. یوں بیان کیا ہوتا ہے، ایک فرد کی حقوق ہے
ایک فرد نے اپنی ایکسرسائز ایک فرد نے کیا اور معاشرہ اس کے اوپر ڈاکہ زن ہے. غور سے سن لیجئے, جس طریقے سے روایتی معاشروں میں کلچر اپنی حاکمیت فرد پر نافذ کرتا تھا, لبرلزم میں فرد کی اٹانومی کو پورے معاشرے پر طاقت کے ذریعے, ریاست کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصل بحث یہ ہونی چاہیے, بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ طاقت کے ذریعے نافذ ہوگی نہیں ہوگی. پہلے بتایا جائے کہ انڈیویجول آیا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسانی تاریخ میں ہمیں پہلے اس مخلوق کو ثابت کرو کہ انڈیویجول رہا ہے, کوئی معاشرہ نہیں رہا. یہ تو خود ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ ہے. اس کی اخلاقیات کو آپ پورے معاشرے پر طاقت اور جبر سے نافذ کرتے ہو, پورے معاشرے کو آپ ڈکٹیٹ کرتے کہ آپ مانو. ٹھیک ہے, یعنی ٹریڈیشنلزم میں, روایتی معاشروں میں ایک کلچر کی موریلٹی ایک فرد فالو کر رہے ہیں, اور یہاں پر ایک فرد نے کلچر سے بغاوت کی, اس کو ریاست طاقت سے کلچر کو مجبور کر رہی ہے کہ تم مانو اس کو, اور یہ جبر نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کلچر کو مجبور کیا جا رہا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کلچر کو, کہ یہ جو فرد نے جو کیا ہے کام تمہارے کلچر سے نکل کر اس کو مانو, اور جو کریں گے انہیں ڈنڈے مارے جائیں گے, اور یہ جبر کسی کو نظر ہی نہیں آتا. سمجھ رہے بات؟ تو لبرلزم میں جو اخلاقی جو ہوتی ہے یہاں سے بات ہوتی ہے, یعنی چونکہ اصل کیا یونٹ ہے وہ انڈیویجول ہے. انڈیویجول میں نے آپ کو بیان کر دیا, اور چونکہ انڈیویجول کیا ہے, اس کے پاس ساری جو چیزیں, اس کا جسم بھی اس کی کیا ہے, ایک طرح کی پراپرٹی ہے, لہٰذا وہ جو چیز اپنی جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے کرے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو بیچنا چاہتا ہے سرمایہ داران نظام کے ہاتھوں میں, وہ بھی فری ہے. وہ اپنے باڈی پارٹس بیچنا چاہتا ہے, وہ بھی فری ہے. وہ الگ بحث ہے کہ کڈنی کو بیچتے ہوئے اکثر ڈیبیٹس آتی ہیں, لیکن وہ جو کچھ اپنی باڈی کے آرگنز بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے. تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ پھر وہ خود کیا ہے, جب سب چیزیں بیچنے کے لیے موجود ہیں, جب سب چیزیں صلاحیتیں میری کرنے کی موجود ہیں, تو وہ صرف اس کا ایکشن آف چوائس اور ول ہے. کیا ہے؟ چوائس اور ارادہ. انڈیویجول محض چوائس اور ارادے کا نام ہے. کیا ہے؟ انڈیویجول جو ہے وہ محض کیا ہے, چوائس اور ارادے کا نام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق انسانی کے تصور کی مین فکری بنیادیں ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے بھائی, جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے کہ بھائی فرد تب تک فری ہے جب تک دوسرے فرد کے معاملات میں مداخلت نہ کرے, لبرلزم یہ کہتا ہے, تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ کلچر تب تک فری ہے جب تک دوسرے کلچر میں مداخلت نہ کرے؟ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس ہے, تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے آپ نے سوچ لیا کہ ایک شخص فرد ہے, تو پہلے آپ ثابت کریں کہ انسان کی زندگی کا جو مین جو ہمیشہ رہا ہے تاریخی طور پہ وہ فرد رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان کی جو زندگی کی جو سول فارم آف جو ایگزسٹنس ہے وہ کیا ہے, وہ فرد میں ہے. پہلے تو آپ یہاں سے گفتگو ہمیں بتائیں کہ یہ انڈیویجول آیا کہاں سے ہے. اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو لبرل تھنکرز نے ایک بڑا ہی میتھولوجیکل پاسٹ قائم کیا ہے. کیا قائم کیا؟ میتھولوجیکل پاسٹ کو کیا کہیں گے ہم؟ ایک تصوراتی بھی مطلب ہوتا ہے, ایک کیا کہتے ہیں تخیلاتی ماضی. ایک تخیلاتی ماضی قائم کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر, سوشل کانٹریکٹ تھیوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کیا ہے؟ اگر آپ ہابس کو پڑھیں, لاک کو پڑھیں, کہ فرد نے معاشرہ کیسے قائم کیا. کیا ہے؟ فرد نے معاشرہ کیسے قائم کیا, فرد نے سیاسی طاقت کو کیسے قائم کیا. صرف سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو میں ایک آسان 2 لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ فرد نے معاشرے کو کیسے قائم کیا. جب آدمی یونیورسٹیز میں یہ چیزیں پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اصل اکائی تو فرد ہے, اور فرد نے تو معاشرہ قائم کیا ہے, تو سارے کام تو فرد کے لیے ہونے چاہیے نا بھائی. ٹھیک ہے, حالانکہ اصل بات تاریخی طور پر یہ ٹریس کرنے کی ہے نہیں. تاریخی طور پہ یہ پڑھنا چاہیے کہ فرد کیسے وجود میں آیا. کیا یہ فرد وجود میں کیسے آیا؟ بھائی یہ تو پورا میتھک پاسٹ ہے. یعنی ہابس کی جو پوری سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے وہ لکھتا ہے کہ ہائپوتھیٹیکل ہے. کیا ہے؟ ہائپوتھیٹیکل ہے. لاک کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ بھی ایک ہائپوتھیٹیکل ہے. جدیدیت کا جو پچھلا اوریجن ہے فرائڈ میتھ ہے, جہاں سے وہ انسان, یعنی اگر آپ اسٹیبلش ہسٹری کو پڑھتے ہیں, مارکس کا جو کمیونزم ہے پریمیٹیو کیا ہے, میتھ ہے. ذرا جا کے پڑھے تو صحیح جا کے. یعنی آپ ان کی یہ احادیث پہ تنقید کرتے ہیں, آپ کی تاریخی سوچ پہ تنقید کرتے ہیں. مارکس کا جو پریمیٹیو کمیونزم کیا ہے, ایک انداز ہے. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا کلاس کے اندر, تو اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ سر ہمیں نا ایک بندہ جو ہے نا, ڈارون جو کہتا تھا نا بیچ میں کہ ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو بندر اور انسان کا مجموعہ ہے, تو یہ ایک مسنگ لنک ہے ایک طرح کا. تو میں نے اس سے پوچھا, کیونکہ بڑا نالجیبل دونوں لڑکا لڑکی تھے, تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یار وہ ایرانی لڑکیاں یاد ہیں جن کا آپریشن ہوا تھا,
جن کے سر ملے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا کیس آیا تھا آج سے 2002 میں, 18 گھنٹے کا ان کا آپریشن ہوتا, 2 ایرانی لڑکیوں کا امریکہ میں, جن کے سر ملے ہوئے تھے آپس میں بالکل. تو ان کے سر کو علیحدہ کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا تھا, تو وہ آپریشن میں بچ نہیں پائی. ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ تم یہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں زلزلہ آئے, ٹھیک ہے, اور 10,000 سال بعد جو نئے لوگ یہاں پر آ کے اس دنیا میں بسیں, وہ جب کھدائی کر رہے ہوں اور ان کو ان 2 ایرانی عورتوں کا ڈھانچہ ملے, اور وہ کہیں کہ ایک زمانہ تھا ایسے انسان بھی رہتے تھے جن کے 2 سر ملے ہوتے تھے, تو کتنا صحیح ہوگا. اور وہ کہیں کہ نہیں, ایک ڈھانچہ ہمیں یہاں سے ملا ہے اور ایک ہمیں انڈیا سے ملا ہے, ایک آسٹریلیا سے ملا ہے. ثابت ہوا ایک بہت بڑی تعداد میں ایک زمانہ تھا, ایک ایج تھی اس دنیا میں ایسی رہی ہے کہ جب سارے لوگوں کے ملے ہوئے ہوتے تھے. تو کیا یہ بات سچی ہوگی؟ یہ مکانہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے لینے کا طریقہ کار. فوسل فیول سے ایک ڈھانچہ مل گیا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ان چیزوں کی ہوتی ہے. تو لبرلزم جہاں سے بات شروع کرتا ہے وہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی کو امپوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اسی لیے لبرلزم کے اندر چونکہ فرد اپنی تمام اجتماعیتوں سے کٹ چکا ہوتا ہے, فرد جو ہوتا ہے وہ اپنی تمام قسم کی جو اجتماعیتیں ہیں ان سے وہ مکمل طور پہ کٹ چکا ہوتا ہے, لہٰذا اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کو آرگنائز کرنے کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ قبائلی معاشرے کے اندر اجتماعی اخلاقیات ہوتی ہے جو آپ کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اجتماعی زندگی کے اندر چونکہ اس کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی, لہٰذا فرد کو سب سے بڑا جو پرابلم پیش آتا ہے وہ آتا ہے سیکیورٹی کا. یعنی میں جب آزادی ایکسرسائز کر رہا ہوں تو فرد کی آزادی کو, ایک فرد کی آزادی جو میں نے فرد آپ کو سمجھایا شروع میں کہ فرد ہے ہوتا کون ہے, ایک فرد کی آزادی کو مجھے دوسرے فرد کی آزادی سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس فرد کی آزادی کو مجھے اس سے بچانا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مستقل قانون سازی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یعنی آزادی سیکیور کیسے ہوگی؟ قانون سازی سے, اور قانون سازی اتنی ہی بڑھے گی جتنی آزادی بڑھے گی. تو اس کے نتیجے میں کس چیز کا غلبہ بڑھتا ہے؟ سیاسی طاقت کا غلبہ بڑھتا ہے. لہذا جدید انسان ایک مستقل طور پر کوئی معاشرتی اخلاقی وجود نہیں رہتا, وہ پیور پولیٹیکل بینگ بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ پیور پولیٹیکل بینگ. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر معاشرہ فرد پہ اخلاقیات امپوز کرتا ہے اپنی, تو اس کے پاس ایک اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن فرد جب اپنے معاشرے پہ بات امپوز کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سیاسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جب فرد اپنی اخلاقیات کو معاشرے پر امپوز کرتا ہے تو اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب فرد اپنی اخلاقیات کو معاشرے کے اوپر امپوز کرتا ہے اس کو سیاسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حقوق العباد, اگر آپ جدید ریاست کو ختم کر دیں تو حقوق العباد قائم رہیں گے. آپ ریاست کو ختم کر دیں ہیومن رائٹس رہیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہیومن رائٹس کا جو سب سے پہلا جو رائٹ آیا ہے نا, سب سے پہلا رائٹ جو دنیا میں آیا 18ویں صدی میں, وہ رائٹ ٹو لائف ہے. کیا ہے؟ رائٹ ٹو لائف ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, دنیا میں کسی حکمران نے, فرعون نے کہا کہ آپ سب کو رائٹ ٹو لائف ہے؟ ہم کبھی سوچتے کوئی سینس بنتی ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں, جیسے ایک مثال دیتے ہیں, حقوق انسانی میں ایک حقوق حق ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ. 200 سال پہلے یہ بات کہنے کی ضرورت تھی؟ رائٹ ٹو فری موومنٹ کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ٹو فری موومنٹ کا آپ جہاں چاہنا چاہیں جا سکیں, وہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا حق دیا حقوق انسانی نے, رائٹ ٹو فری موومنٹ. ٹھیک ہے, ایک سوچیں نا, آج سے 200 سال پہلے یہ نیشن اسٹیٹ کا پرابلم ہے نا. یہ پرابلم کس چیز کا ہے؟ یہ نیشن اسٹیٹ کا ہے. رائٹ ٹو لائف کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ رائٹ ٹو لائف کا کانسیپٹ ایسے آیا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا تھا نا دنیا میں, تو وہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہوتا تھا. جدید انسان پیدائش کے بعد ماں باپ کا بچہ بعد میں پہلے ریاست کا شہری بنتا ہے. ٹھیک ہے, ریاست اسے ایک زندگی بخشتی ہے سب سے پہلے بنیادی طور پہ. لہٰذا رائٹ ٹو لائف کا مطلب یہاں سے آیا ہے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ کس سے اٹیچ ہے؟ سوورن پاور سے اٹیچ ہے. یعنی آسان لفظوں میں اس کو اگر میں سمجھانا چاہوں کہ نیچرل لائف کا پولیٹیکل لائف کے ساتھ مرج ہونے جانے کے نتیجے میں رائٹ ٹو لائف کا کانسیپٹ آیا. ٹھیک ہے, رائٹ ٹو لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کو یوں سمجھیں کہ میں کہوں رائٹ ٹو فوڈ ہے. آپ کو دنیا میں ہے نا اقوام متحدہ میں رائٹ ٹو فوڈ, تو رائٹ ٹو فوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہے کبھی سنا دنیا میں؟ کیا لوگوں کو کھانے پینے کے حقوق نہیں تھے تاریخ میں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں, رائٹ ٹو ہیلتھ کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ ٹو ہیلتھ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سوچیں. میں ابھی صرف آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا حقوق انسانی عقلاً کیا چیز ہے. عقلاً کیا چیز ہے؟ یعنی آپ جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ہیلتھ, یہ کیا ہے ایکچولی؟
بھائی یعنی کہ مثال کے طور پر بھائی آپ کو جو ہے ہر ایک کو صحت مند کا حق حاصل ہے. یہ کہاں سے آیا تصور؟ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر اس وقت دنیا میں سب سے، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں سب سے کمپلیکس ہیومن رائٹ کون سا ہے؟ اس وقت نہ رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، اس وقت نہ رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے، اس وقت نہ رائٹ ٹو لائف ہے. اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مغرب کے جو اکیڈمیشنز جس ہیومن رائٹ پر بحث کر رہے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہے. رائٹ ٹو نو ہے. اس آرٹیکل کو لے کر آئے ہیومن رائٹس پہ، کیا ہے؟ جاننے کا حق. کیوں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ یار اتنی ساری پروڈکٹس آتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کھا رہا ہوں، تو مجھے جاننے کا حق ہے نا کہ مجھے بتایا جائے کہ اس میں یہ نہیں ہے، میں جو جاننا چاہوں میں جان سکوں. ماشاء اللہ یہ ہیومن رائٹ ہے. یعنی کہاں سے بات شروع ہوئی؟ تو بات شروع کہاں سے؟ یہ اس وقت سب سے بڑا رائٹ ہے. اس کے لیے مغرب کی اکیڈیمکس کے اندر کانفرنس چل رہی ہے، اس پر لکھنے والے لکھاری موجود ہیں، اور وہ اقوام متحدہ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل رائٹ تو یہ ہے، ہمیں یہ دے دو. ٹھیک ہے، رائٹ ٹو لائف سے بات شروع ہوئی اور بات کہاں پر آ گئی؟ اس وقت رائٹ ٹو نو تک آ چکی ہے. تو ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ کو صرف یہ سمجھنا، دیکھیے مذہبی معاشرے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھیں. پڑوسیوں کے حقوق کو قائم کرنے کے لیے ریاست کی قوت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. دنیا کی کوئی ریاست بھی آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں دھڑ دھڑ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی ریاست بھی اسے کھلا نہیں سکتی آپ کے ہاتھوں. والدین کے حقوق کو لانے کے لیے کسی بھی قسم کی آپ کو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. لہٰذا ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ پہلے ایک پرٹیکولر کائنڈ آف انڈیویجول میں ہوتا ہے. انڈیویجول چونکہ معاشروں میں موجود نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ چاہیے ہوتی تاکہ لوگ انڈیویجول بنیں، انڈیویجول ہو کر سوچیں. ٹھیک ہے، لوگ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا آج تک کہ بھائی ایک معاشرہ جب فرد پہ اخلاقیات لاتا ہے تو میڈیا آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ڈراموں وغیرہ کے اندر جبر ہو رہا ہے. معاشرے یا خاندان کی اخلاقیات فرد پر آئے، لیکن فرد کی بات کو جب ریاست ڈنڈے کے زور پہ معاشرے پہ امپوز کرتی ہے لاکھوں لوگوں پر، یہ کیا ہے؟ یہ لبرلزم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لبرلزم ہے. کوئی کہتا ہے یہ جبر ہے؟ کوئی نہیں کہتا یہ جبر ہے. اس لیے کہ کانسیپٹ یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ کہ اصل ہے انڈیویجول ہے. ہمیں بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ بھائی یہ انڈیویجول کہاں سے آ گیا. دین جس شخص کی بات کرتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر اس طرح نہیں بتاتی مجھے کون سے حقوق حاصل کرنے. ٹھیک ہے، یعنی جب بڑا ہوتا ہے چلو اب مجھے یہ بھی حق حاصل کرنا ہے، یہ بھی حق حاصل کرنا ہے، ایسی نہیں بڑا ہوتا انسان. یعنی مجھے کیا کرنا ہے یہ کوشچن سیکنڈری ہوتا ہے. پہلا سوال جب لوگ کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ میں کس کو جواب دوں، میں کس کو ذمہ دار ہوں. بحث تو شروع یہاں سے ہوتی ہے. تو آپ انسان کی تربیت اس موضوع پہ کر رہے ہیں کہ وہ شروع ہی اس بنیاد کے اوپر ہو شروع میں کہ میں رائٹ بیئرنگ انڈیویجول ہوں. یہ کہاں سے آ گئی بات؟ لہذا ہیومن رائٹس پہلے چیز ہے. اسی لیے ایک بڑا زبردست اٹیلین فلاسفر ہے، وہ ایک بڑا زبردست جملہ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دا ہیومن رائٹس آر اونلی یونیورسل. دا ہیومن رائٹس آر اونلی یونیورسل اف دے انکلوڈ دس کلیم. یعنی کہ ہیومن رائٹس تب ہی یونیورسل ہے کہ جب وہ اس بات کو شامل کر دیں کہ آپ کو اس بات پر یقین کرنے کا حق حاصل ہے کہ یونیورسلٹی آف رائٹس کچھ بھی نہیں. حقوق کی آفاقیت کو نہ ماننے کا اگر حق آپ نے حقوق انسانی میں شامل کر دیا تو یہ آفاقی ہو جائیں گے. حقوق کے تصور کو، آفاقیت کو نہ ماننے کی شک جس دن آپ نے شامل کر دی ہیومن رائٹس میں، تب ہم کہہ دیں گے یہ آفاقی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیسے بیان کر دیا ہر ایک کو کہ ہر کوئی اپنے تعلقات کو محض حقوق کے تناظر میں دیکھتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ لبرلزم کے اندر باقاعدہ موجود ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہیومن رائٹس کے شکل موجود ہے. تو ہیومن رائٹس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ابھی آپ کو سمجھ گا، یعنی ایک پرٹیکولر کائنڈ آف کلچر کی چیز کو امپوز کیا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جسم کی کلیدی حیثیت کیا ہے مغرب میں. یعنی انڈیویجول کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے؟ لمٹس آف باڈی، لمٹس آف سیلف ہے. پہلی چیز کیا ہے انڈیویجول کی؟ باڈی کی لمٹس کیا ہیں؟ یہی میرے سیلف کی لمٹ ہے. ہر ایک کی باڈی کی لمٹس اس کے سیلف کی لمٹ ہے. وہ اگر اپنے سیلف کو اپنی باڈی سے باہر نکال کر دوسرے کے سیلف پر لے کر آ رہا ہے، باڈی پر لے کر آ رہا ہے، تو یہ جبر کر رہا ہے. سمجھ رہے بات آپ کیا؟ لہٰذا یہاں سے ہی تصور آتا ہے ہیومن رائٹس کا. اب سمجھ آئی بات آپ کو کیا؟ اب چونکہ ہیومن رائٹس کے اندر یہ بات موجود ہے اور چونکہ کلیم ان کا آفاقی ہے، لہٰذا تمام نان ویسٹرن کلچرز جہاں پر لوگ کمیونٹیز کے اندر رہتے ہیں، اپنے روایتی معاشرت کے اندر رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک جابرانہ معاشروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
اور یہ کلیم ہوتا ہے اب آپ کے اوپر کہ اب آپ جائیں انہیں انویڈ کریں اور ان کی جا کے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں. اگر کوئی معاشرہ نہیں سمجھتا کہ میں فرد ہوں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ پہلے اسے بتائیں کہ تم ایک فرد کے طور پہ سوچو, تم ایک فرد کے طور پہ چیزوں کو دیکھو, فرد کی اخلاقیات لوگوں کے اندر جا کے مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک, اسی لیے دیکھیں میکنٹائر ایک فلسفی ہے, اس کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے آفٹر ورچیو. کیا ہے؟ آفٹر ورچیو. اس میں وہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جب آپ نے انسانی معاشرے کو اکائیوں میں تقسیم کر دیا فرد کی, تو کوئی کامن گڈ نہیں رہا. کیا؟ ہر چیز کیا ہے؟ میری چوائس ہے. ٹھیک ہے, یعنی لبرلزم کیا کرتا ہے کہ آپ تمام روایتی تعلقات سے, خاندان سے وڈرا کرتے ہیں, اور اب جتنے تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے کس شکل میں آتے ہیں؟ چوائس کی شکل میں. باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میری چوائس ہے. ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میری چوائس ہے. شادی کرنی ہے نہیں کرنی, یہ میری چوائس ہے. کوئی چیز میرے پہ معاشرتی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی چیز میرے اوپر کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہر چیز کو آپ چوائس کے نوشن میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو فرد کی جو تشکیل ہوتی ہے آپ کے سامنے, چونکہ اس کی کوئی اخلاقیات تو ہوتی نہیں, موریلٹی تو ختم ہو جائے گی. جب اصل چیز رائٹ بیس ہے, ہر چیز میرا حق ہے, ہر چیز میری چوائس ہے, تو اس کے نتیجے میں کوئی اجتماعی اخلاقیات نہیں رہتی. اب جب اجتماعی اخلاقیات نہیں رہتی تو ایسی صورت میں لبرلزم کا جو ہیومن رائٹس پر جو موجود معاشرہ ہوتا ہے وہ کیسا بنتا ہے؟ وہ معاشرہ بنتا ہے بارگیننگ اوور انٹرسٹ کا. جس کو آپ اخلاقیات بولتے ہیں وہ لبرلزم میں بنیادی طور پہ بارگیننگ اوور انٹرسٹ ہے. وہ اخلاقیات نہیں ہوتے, ہم انٹرسٹ بارگین کر رہے ہوتے ہیں. اس فرد کا یہ انٹرسٹ ہے, ان کا یہ انٹرسٹ ہے, ان کا یہ انٹرسٹ ہے, ان کا انٹرسٹ ان سے ٹکرا رہا ہے, ان کا ان سے ٹکرا رہا ہے. ریاست کا کام کیا ہے؟ اس بارگیننگ میں اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے, اور جب آپ بارگیننگ اوور انٹرسٹ میں آتے ہیں تو پہلا سوال پھر کیا ہوگا؟ کس کا انٹرسٹ پریویل کرے گا, کس کا انٹرسٹ پریویل نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے, کس کا انٹرسٹ پریویل کرے گا؟ تو کسی کا بھی انٹرسٹ پریویل نہیں کرتا, انٹرسٹ اس کا پریویل کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اسی لیے جدید معاشرت میں لبرلزم اخیر میں بیوروکریٹک ہو جاتا ہے. جو فریڈم ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو فریڈم. کیا کہتے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو, انتظامی آزادی ہوتی ہے. یعنی ایک منتظم ہے جو مستقل بیٹھا ہوا آزادی کو مینیج کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں آپ نے ریاست کے 3 آرگن پڑھے ہوں گے. ایک عدلیہ, دوسری مقننہ, اور تیسری کیا میرے ذہن سے نکل گئی, فوج کے پیچھے پڑ گئے. پاکستان میں 5 ہے, خیر ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور مقننہ جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بتائیں اس وقت دنیا میں لا کے اندر سب سے بڑا کرائسس کیا آیا ہوا ہے؟ قانون میں بحران. قانون میں سب سے بڑا بحران یہ آیا ہوا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے دنیا میں, وہ یہ آیا ہوا ہے کہ قانون میں جدید ریاست میں ایڈمنسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے لوگوں کے قانون سازی کے معاملے میں کہ ایڈمنسٹریشن ایک چوتھا آرگن بن چکی ہے. کیا بن چکی ہے؟ ایک چوتھا آرگن بن چکی ہے. اور یہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ہر کام اب ایڈمنسٹریشن کے ماتحت آ چکا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے کا سارا اب کیا آزادیاں کہاں گئی, فلانی چیز کہاں گئی, ساری اس پہ بحث چل رہی کہ جو سیپریشن آف پاورز تھی نا, کہ بھائی یہ الگ الگ ہیں. اسلامی تاریخ میں سیپریشن آف پاورز مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ سیپریشن آف پاورز کس کا مسئلہ ہے؟ جدید ریاست کا مسئلہ ہے. جدید ریاست کا مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل سوورینٹی کا تصور موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ خالصتاً سینٹرلائزیشن پر طاقت کا تصور موجود ہے, تو آپ کیا سیپریشن آف پاورز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کا جبر نہ بن جائے. میں نے آپ کو جملہ بولا تھا کہ جمہوریت جدید ریاست کی چادر رحمت ہے اور آمریت کوڑا ہے. یہ ریاست کی 2 رخ ہوتے ہیں. آمریت کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ نے اب ڈنڈا اٹھا لیا, ٹھیک ہے, اور جمہوریت کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ ابھی آپ پر رحیم ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل مطلب یہ ہوتا ہے. تو ریاست کی چونکہ پولیٹیکل سوورینٹی کا تصور موجود ہے, لہٰذا اس میں کیا ہے؟ سیپریشن آف پاور ضروری ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ اختیارات ایک جگہ مرتکز ہو چکے ہیں. اسلامی تاریخ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا, اس لیے کہ جو علماء تھے وہ کہاں سے بنتے تھے؟ وہ ریاست تیار نہیں کرتی تھی, وہ معاشرتی طور پہ بنتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو ریاست مقرر کرتی تھی. وہ علماء جو فیصلے کرتے تھے اس میں ریاست, اس میں کوئی حکومت کا, بادشاہ کے فیصلوں کا دخل نہیں ہوتا تھا. عالم مکمل طور پہ اس معاملے میں ہوتا تھا, آزاد وہ کس طرح کر رہا ہوتا تھا. تو قاضی جو بنتا تھا وہ اس بنیاد پر نہیں بنتا تھا کہ قاضی کو بادشاہ نے مقرر کیا. قاضی چونکہ عالم ہے,
عالم ہونا اس کی لیجیٹیمیسی ہے. یہ وہ چیز تھی جو بنیادی طور پہ ایک فرق ہے آپ کے سامنے. تو لبرلزم کے نتیجے میں جو آزادی وجود میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہے. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ یہیں سے آیا ہے. 18ویں صدی تک آپ کے سامنے نیچرل رائٹس تھے. نیچرل رائٹس کیا تھے؟ لائف، لبرٹی، پراپرٹی. کیا تھے؟ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی. اس کے بعد امریکی دستور آیا اور اس نے اس میں شامل کر دیا پرسویٹ آف ہیپینس. ہر انسان کو خوش رہنے کا بھی حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، پرسویٹ آف ہیپینس، ٹھیک ہے نا، اپنی ہیپینس کو انجوائے کرنے کا حق حاصل ہے. 19ویں صدی میں جب ریاست مزید طاقتور ہوئی اور تمام معاشرے کے معاشی وسائل کس کے ہاتھ میں آ گئے؟ ریاست کے ہاتھ میں آ گئے، تو 19ویں صدی میں ایک نئے قسم کے حقوق ہے جن کو ہم کہتے ہیں اکنامک رائٹس. سمجھنے بات اب کیا ہے؟ رائٹس کا جبر سمجھتے جائیں آپ. اب کیا آپ کو ملیں گے؟ معاشی حقوق ملیں گے، جو چیز پہلے نہیں تھی. اب یہ سوال پیدا کیسے ہوا؟ اسٹیٹ کے ہاتھ میں معاشی وسائل جانے کے نتیجے میں. 20ویں صدی کے اندر اور قسم کے حقوق ہیں جن کو ہم اینٹی ڈسکرمنیشن لاز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اینٹی ڈسکرمنیشن لاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی، چونکہ لبرلزم یہ مانتا ہے کہ اصل چیز آپ کا سیلف آپ کی باڈی میں ہے، تو آپ کی باڈی کو بھرپور اجازت ہے وہ جیسے اپنا ایکسپریس کرنا چاہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات بتائی تھی شروع میں نے کہا تھا کہ ایک تو جدیدیت کی مشینی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جدیدیت کی حیوانی تعبیر ہے. ایک جدید کی وہ تعبیر تھی جو میں نے ڈیکارٹ کی بتائی تھی، جس میں شعور انسانی وجود سے بالکل ڈیٹیچ ہے اور شعور خالصتاً شعور کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے. ٹھیک. حیوانی تعبیر جدید کی یہ ہے کہ جو باڈی کو سیلیبریٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو میرا جسم ہے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اصل چیز جو میری فیکلٹی ہے کہ میری باڈی کے اندر موجود ہے، لہٰذا باڈی کو جیسے میں ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں میں کروں. یہ فیمنزم، ٹرانسجنڈرزم، یہ باڈی ایکسپریشنز کی تحریک ہے. آپ جب کبھی کی گفتگو سنیں گے، جیسے مہر، میں نام لے دیتا ہوں، مہر موئز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اکثر جدید پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے. آپ کبھی سنیں اگر ان کی ٹرانسجینڈرز کی، تو صنعتی معاشرے پہ تنقید کریں گے، یہ جدیدیت پر بھی تنقید کریں گے. میرے ماموں ابھی جو ہے وہ کسی کمپنی میں وہ ڈائریکٹر ہیں، تو وہ حبیب یونیورسٹی گئے ایک سیشن میں، تو وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے جو بڑے بڑے پریزیڈنٹس تھے وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو حبیب یونیورسٹی سوشل سائنسز کا گڑھ بنا ہوا ہے، لبرل آرٹس کا، تو جینڈر وینڈر یہ ساری ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. تو ان لوگوں کی پریزنٹیشن تھی کسی مسئلے پہ جس کو ہم کہتے ہیں انوویشن. تو وہاں کا جو بندہ تھا کھڑا ہوا، تو انہوں نے انوویشن کی بڑی سی پریزنٹیشن دی. انوویشن یہ ہوتی ہے، اب وہ فلسفی تھے سارے، ٹھیک ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر اڑا دیا سب کو کہ کیا انوویشن ہوتی ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یونیورسٹی اس کام کی ہے. واپسی میں جب وہ آئے تو مجھ سے ملتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا یار میں نے عجیب یونیورسٹی سے آئے ہو، کوئی بندہ تمہارے جیسی باتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آپ صحیح تو ہے، اللہ معاف کرے، جہاں پر آپ گئے وہاں کون ہماری جیسی بات کر رہا تھا. تو جب انہوں نے مجھے بتایا اور مجھے جب کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لیے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھایا کہ بھائی یہ دونوں ہی چیزیں عالم اسلام میں ہم جس پہ تنقید کرتے ہیں وہ جدیدیت کی مشینی تعبیر ہے فرد کی، یہ حیوانی تعبیر ہے. اس میں حیوان کے ساتھ مماثلت کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کہ آپ حیوان جیسے بن جاؤ. دیکھیں ایک چیز ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ہیومن رائٹس کا جہاں ایک آئیڈیل ہے نا لبرٹی، وہاں ہی دوسرا آئیڈیل ہے ایکویلٹی. کیا ہے؟ روایتی معاشرتوں میں ایکویلٹی کا تصور نہیں تھا. تو آپ فوراً کہیں گے تو ظلم تھا، بولنا چاہیے آپ لوگوں کو بھائی ظلم تھا، جیسے میں نے بولا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ معاشرے مراتب وجود کے قائل تھے. چائنیز معاشرے کا ایک اپنا مراتب وجود ہے، ہندو معاشرے کا اپنا مراتب وجود ہے، اسلامی معاشرے کا اپنا مراتب وجود ہے. جو بحث ہوگی میرے اور ہندو کے درمیان وہ کس کے مراتب وجود کے صحیح اور غلط ہونے پر ہوگی. جو بحث ہوگی میرے اور کسی چائنیز کے درمیان وہ کس کے مراتب وجود کے ٹھیک اور غلط ہونے پر ہوگی. ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس کا تصور چونکہ آیا اس بنیاد سے کہ ہر فرد جیسے انڈیویجول ہے، اور انڈیویجول کا مطلب یہ کہ آئیڈینٹیکل ہے. کیا ہے؟ آئیڈینٹیکل ہے. ہر فرد آپ کیا ہے؟ انڈیویجول ہے، کسی معاشرے سے بلانگ نہیں کرتے. اور جب آپ ایک مجرد فرد ہیں تو آپ آپس میں کیا ہے؟ ایک سیم ہے. لہٰذا آپ سب کے سیم رائٹس ہوں گے، آپ سب کو برابر کی آزادی حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. اب حقوق کا المیہ کیا ہوتا ہے کہ حقوق آپ کو ضروری بینیفٹ تو دیتا ہے، لیکن وہ معاشرے پر ایک بڑا برڈن بھی قائم کرتا ہے.
مثال کے طور پہ رائٹ ٹو پراپرٹی کو لے لیں. ان بھائی صاحب کے پاس وسائل موجود ہیں کہ پورے کراچی میں اپنی عمارتیں قائم کر سکتے ہیں, اور یہ بھائی صاحب بہت غریب ہیں فار ایگزامپل. تو لبرل تھیوری کے تحت دونوں کو حقوق حاصل ہے پراپرٹی کا. استفادہ کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے. اب رائٹ کا جو ان کو حق حاصل ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا لبرل تھیوری کے تحت, ٹھیک ہے. تو یہ جو رائٹ ٹو پراپرٹی کا بینیفٹ جو ان کو مل رہا ہے, یہ پورے معاشرے پہ برڈن قائم کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے. میں نے اگر کوئی صنعت لگائی ہے اور میں صنعت کے نتیجے میں پروفٹ پرائیویٹائز کر رہا ہوں, تو جو اس کی کاسٹ ہے, جو انوائرمنٹل کاسٹ ہے, وہ کیا ہو رہی ہے؟ سوشلائز ہو رہی ہے. وہ میں ادا نہیں کر رہا, وہ میرے آنے والی بعد کی جنریشن ادا کر رہی ہے. لہٰذا لبرلزم میں ایسا کوئی فریم ورک نہیں ہے جہاں فرد کو سمجھا سکے کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو 30 سال بعد لوگ مریں گے, وہ کہے گا میں ہوں ابھی بس. کوئی فریم ورک ہے کہ آپ کسی کو سمجھا سکیں؟ تو ایکویلٹی کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ ایکویلٹی کا تصور یہاں سے آیا ہے کہ تمام لوگ فرد ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ آئیڈینٹیکل ہیں. حفظ مراتب اور مراتب وجود کے انکار کے نتیجے میں مساوات کا تصور آیا. یہیں سے ایک بڑا فرق سمجھ لیں, مساوات اور رواداری, ٹالرنس میں خاص تعلق ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جدید معاشرے بڑے روادار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ٹالرنس کا کانسیپٹ بنیادی طور پہ آیا کہاں سے؟ روایتی معاشرے, اگر میں بیان کروں اور میں اس طرح کو ایکسیپٹ بھی کر لوں, روایتی معاشرے اپنی اساس میں زیادہ ٹالرنٹ تھے. کیوں؟ کیونکہ ڈفرینسز کو مانتے تھے, حفظ مراتب کو مانتے تھے. شودر جو ہے وہ مانتا تھا کہ برہمن افضل ہے. اب ذرا سنتے جائیں میری بات. بیوی مان رہی ہے کہ شوہر کیا ہے؟ افضل ہے, ٹھیک ہے, شوہر کو مجھ سے بھی درجہ حاصل ہے. بیٹا مان رہا ہے کہ باپ کو میرے پہ حق حاصل ہے. تو ٹالرنس ہے یا نہیں؟ میرا سوال سمجھے آپ لوگ؟ کیا ٹالرنس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں ڈفرینسز کو مان رہا ہوں, میں مراتب وجود کو مان رہا ہوں. میں مان رہا ہوں کہ بھائی آپ میرے سے افضل ہیں, میں آپ سے کمتر ہوں, اور آپ کا کمتر ہونا میرے ذلیل ہونے کا باعث نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں اگر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں, تو یہ میری عظمت کی دلیل ہے, نہ کہ میری ذلت کی دلیل ہے. ٹھیک. جب آپ نے سب کو کہا کہ مجھے مساوات قائم کرنی ہے, تو مساوات کے نتیجے میں 16ویں 17ویں صدی میں یورپ میں تشدد پیدا ہوا. ہر آدمی کو ایکول رائٹس چاہیے. اس کے نتیجے میں ٹالرنس کا کانسیپٹ آیا تاکہ ریاست کی سرحد میں امن قائم ہو. یہاں سے جدید تصور سیاسی ٹالرنس کا کانسیپٹ آیا. ٹالرنس کا کانسیپٹ یعنی روایتی معاشروں میں لوگ ڈفرینسز کو ریکگنائز کرتے تھے. لوگوں میں کمپٹیشن نہیں تھا اس معاملے میں کہ بھائی یہ نہیں ہے, براہمن شودر کو مانتا ہے کہ شودر یہ ہے اور شودر براہمن کو مانتا ہے. وہ آپس میں یہ نہیں مان سکتے تھے. کبھی آپ نے نوٹ کیا لبرلزم میں, لبرلزم کے اندر ہمارا جتنا ٹالرنس ہوتا ہے وہ فرد کا فرد سے ہوتا ہے, فرد کا خاندان سے ہوتا ہے. پھر آگے نا بات انڈیویجولزم کی, سمجھ رہے بات اب کیا؟ تو آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ آپ کس ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں. یعنی فرد فرد کو ٹالریٹ کرے, لبرلزم یہ کہتا ہے. فرد خاندان کو ٹالریٹ نہیں کر رہا ہوتا, فرد معاشرے کو ٹالریٹ نہیں کر رہا ہوتا. پوری لینگویج آپ کی بدل دی جاتی ہے. ایک بڑا زبردست قسم کا ایک فلسفی ہے, اس نے کہا تھا کہ جب انقلاب فرانس آیا نا اور جب فرد کے حقوق بیان ہوئے تو اس نے ایک مثال دی. فرانس میں یہودی بھی تھے, آپ جانتے ہیں کہ عیسائی یورپ میں یہودیوں کے حقوق نہیں تھے. انقلاب فرانس کے بعد یہودیوں کو حقوق ملے. تو اس نے بڑا زبردست جملہ لکھا, اس کو ذرا سمجھیے گا. اس نے کہا کہ یہودیوں کو بطور یہودی کچھ نہیں ملا, بطور فرد سب کچھ ملا. بات سمجھ میں آپ کے؟ یہ لبرلزم ہے. یہودیوں کو بطور یہودی کچھ نہیں ملا, یعنی اب وہ یہودی نہیں رہے, بطور فرد آپ کو سب کچھ ملے گا. یہ ہے لبرلزم, یہ ہے ہیومن رائٹس چارٹر کی پکار. تو جب مساوات ہوتی ہے نا, مساوات ایک پروجیکٹ کا نام ہے. لوگ اپنے آپ کو مساوی سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو فطری بناتا ہے. لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ رہے ہوتے. لوگوں کو آزادی پہلے سمجھائی جا رہی ہوتی ہے, ریاستی اداروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے. اسی طریقے سے لوگ مساوی ہوتے نہیں ہیں, لوگوں کو مساوی کیا جاتا ہے جبرن. مساوات کیا ہے؟ مساوی کیا جاتا ہے. مساوی کو ایسی لوگ اصلاً مساوی ہوتے ہیں. اگر ہیومن رائٹس فطرتاً ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا شعور صرف یورپ میں خاص ٹائم پہ خاص لوگوں کو کیوں ہوا؟
پہلے تو یہ بیان کیا جائے. اگر ایک چیز فطری ہے، مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں خاندان ایک فطری تشکیل ہے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس دلائل ہیں اس کے نا. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ خاندان ایک فطری تشکیل ہے یا اجتماعیت ایک فطری چیز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ماننا پڑے گا نا اس بات کو، ہاں یار یہ ہے ایسے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے ایسی چیز. لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرد ایک فطری تشکیل ہے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی. تو دلیل تو لبرلزم کو دینی چاہیے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرد ایک فطری تشکیل ہے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو سارے رائٹس ہیں، یہ جو سب چیزیں، یہ آزادی ایک فطری تشکیل ہے، تو آپ کو دینی پڑے گی. لوگ آزادی کسی ظلم کے ریئیکشن میں مانگتے تھے، بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آزاد ہونے کا شوق نہیں ہوتا تھا. بھائی کسی نے کر دیا، ڈال دیا، یہ تھوڑی ہے کہ میں پیدا ہوں اور میرا مسئلہ آزادی بن چکا ہے، اب مجھے آزاد ہونا ہے سب سے. یہ کوئی نہیں کرتا تھا کام دنیا کی تاریخ میں. یہ ہمارے کہ بھائی میں پیدا ہوا ہوں، میں غلام پیدا ہوا نا، گھر میں پیدا ہو گیا خاندان میں اب غلام ہوں، اب میں فرد ہوں، اب مجھے آزادی حاصل کرنی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہو، بیوقوف کہلاتا، مجرم بعد میں کہلاتا. یہ پاگل شخص ہوگا کوئی آدمی اس طرح کی بات سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس طریقے سے ایک بڑا اکانومسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو نظر آئے نا کہ فائنائٹ کو انفائنائٹ کیسے کرنا ہے، یا وہ پاگل ہوگا یا وہ اکانومسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، یا سرمایہ دار ہوگا کہ بھائی فائنائٹ کو انفائنائٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کی شرط یہ کہ یا تو وہ پاگل ہو کہ پاگل ایسا سوچ سکتا ہے، یا وہ یہ ہوگا. تو یہ کام بھی بالکل ایک پاگل سوچ سکتا ہے آدمی. تو لبرلزم کی جو تشکیل ہے، اب اسلامی معاشرت میں کیا ہے، آپ اگر نوٹ کریں ہماری اسلامی تاریخ میں مساوات، یعنی آپ کئی چیزیں سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ مساوات کے کانسیپٹ کو نہ گرائیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی سزا دیتا. حالانکہ یہاں بات حدود اللہ کی ہو رہی ہے، مساوات کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے منع کر دیا. لوگوں نے کہا دیکھو پیغمبر جو ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کرنے نہیں دے رہے، تو یہ تو مساوات کے خلاف ہے. امت کی بیٹیاں دو نکاح برداشت کریں کہتے ہیں، یہ میں نے سنے جملے باقاعدہ، یہ میں کریٹڈ آرگومنٹ نہیں دے رہا. امت کی بچیوں پر سوکنے آئے، پیغمبر کی بیٹی پہ سوکن نہ آئے، یہ جملے سنے ہیں میں نے، یہ جملے سنے باقاعدہ. کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنے کی بات ہے. اگر آپ اچھا اب آپ پڑھیں ذرا تاریخ میں جا کے تو کیا لکھا ہے، یعنی حضرت فاطمہ پہ سوکن نہ آنا یہ آپ کے خصائص میں، ٹھیک ہے. آپ حفظ مراتب کو نہ مانیں، ٹھیک ہے. آپ جب کسی چیز کو نہ مانیں تو اس کے نتیجے میں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لبرلزم کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان ایک فرد نیچر سے بھی سیپریٹڈ ہے، کلچر سے بھی سیپریٹڈ ہے. کلچر کوئی نیچر سے الگ چیز نہیں ہوتا. کلچر بنیادی طور کے اوپر ایک فطرت کے اندر چل رہا ہوتا ہے، ایک فطرت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آپ فرد کو کلچر سے تبھی الگ کر سکتے ہیں جب تک کوئی ایسی ذاتی صف بندی وجود نہ آئے جو کلچر کے اوپر غالب ہو، جیسا کہ مارکیٹ، جیسا کہ کوئی سسٹم، جیسا کہ کوئی ریاست. لہٰذا ایسی صورت میں جب فرد کا کلچر اور نیچر سے تعلق کرتا ہے تو پھر آپ کے سامنے ایک ماحولیاتی بحران آتا ہے، ٹھیک ہے. اصل پرابلم یہ ہو چکا ہے، آپ نے کبھی نوٹ کیا لبرلزم کا سب سے بڑا کانٹرڈکشن اگر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ آپ کو نظر آئے گا ایبارشن کی ڈیبیٹ میں. کس میں؟ ایبارشن کی ڈیبیٹ کن لوگوں میں جو ہے اس وقت تقسیم ہے اس کی. ایک ہے پرو لائف اور دوسرے ہیں پرو چوائس. کیا ہے؟ رائٹ ٹو لائف یہ کہتا ہے کہ جو بیبی ہے اس کو لائف مل گئی تو آپ ایبارٹ نہیں کرا سکتے. اور پرو چوائس یہ کہتا ہے کیونکہ لبرلزم میں اصل چیز چوائس ہے، اور لبرلزم میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیلف کی لمٹس کیا، آپ کی باڈی کی لمٹس ہے. تو وہ تو عورت کی باڈی میں نا، بچہ کس کی باڈی میں؟ وہ عورت کی باڈی کا پاس ہے. چوائس اور ول کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس ہے. تو وہ چاہے تو ایبارشن کروائے، یہ حق اس کو حاصل ہے. لہٰذا جو ساری ڈیبیٹ چلتی ہے وہ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں یہی چل رہی ہوتی ہے کہ ایک رائٹ ٹو لائف جا رہا ہے، ایک رائٹ ٹو لائف حاصل ہے، اور پولیٹیکل پاور کا کام لائف کو فاسٹر کرنا ہے، پنپنے دینا ہے زندگیوں کو. سمجھنے بات آپ کیا، اس کو کام زندگیوں کو پنپنے دینا ہے. اور دوسری طرف جو پرو چوائس والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ عورت کا اصل میں جسم ہے تو اس کی مرضی ہے. اب کیا اس بات کو عورت کو ایبارشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے، یعنی میری جو صلاحیتیں کیا وہ میری ہوتی ہیں یا وہ معاشرے کی ہوتی ہیں. لبرلزم میں میری صلاحیتیں، میری پاور بنیادی طور پہ معاشرے کی
یا خدا کی جانب سے دین نہیں ہوتی، بلکہ وہ میری ہوتی ہیں، لہٰذا میں اسے اپنے مفاد میں جیسے استعمال کرنا چاہوں تو کر سکوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کہتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے کراچی کے اندر، خدا نخواستہ کراچی کے اندر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ مردوں کی 80% اکثریت فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں مردوں کے ساتھ شادی کرنی، تو لبرلزم کہے گا انہیں حق حاصل ہے، اس بات کو سوچے بغیر کہ اگر یہ 30-40 سال بعد نسل کہاں پہ جائے گی آپ کی۔ سوچیں نا خود بیٹھ کے بعد، اگر کسی معاشرے کی اکثریت ہر عورت فیصلہ کر لیتی ہے کہ بھائی مجھے لیسبین ہونا ہے، تو لبرلزم کے پاس یہ کوئی فریم ورک نہیں ہے کہ بھائی 40 سال بعد اگر سب لیسبین ہو جائیں گے تو تم بھی نہیں رہو گے، آگے نسل ہی ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے۔ بھائی لیسبین ہونے کے بعد آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ انسانیت کشی کی طرف جا رہے ہیں نا بنیادی طور پہ۔ کانٹ کا، اگر میں غلط نہ ہوں، یہ کانٹ کا کسی کو، لیکن کانٹ ایک لبرل تھنکر تھا، اور کانٹ نے ہم جنس پرستی کی مخالفت اس بنیاد پر کی تھی کہ اس کو آپ آفاقی نہیں کر سکتے، یعنی اگر میں نے اس کو آفاقی کر دیا، یعنی میں ایک ایسا کام جس کی میں اجازت اگر سب کو دے دوں گا اور سب نے کرنا شروع کر دی تو انسان ہی نہیں رہے گا 30-40 سال بعد۔ اگر سب نے کرنا شروع کر دی تو انسان تب، لہٰذا اس پہ میری ایگزسٹنس شامل ہے، لہٰذا مجھے اس کو روکنا ہے انفرادی طور پر بھی۔ سمجھ رہے بات آپ کیا؟ لہٰذا لبرلزم کے پاس کوئی فریم ورک ہی نہیں ہوتا اس چیز کے اندر کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو کرٹیل کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو آج جو گفتگو کی حقوق پر کی، ساری بات کس پہ کی؟ میں نے صرف حقوق کے نوشن پہ کی کہ یہ حقوق کا نوشن کہاں سے آیا، فرد کیا ہے، ہیومن رائٹس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، آزادی مساوات کا تصور کیسے ایکچولائز ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے اندر، اس کی میں نے کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے حقوق انسانی کے تصور کو۔ باقی اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہوں کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، آپ دیکھیے کس بنیاد پر ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی آپ لبرلز کو پڑھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے جو لبرل کالمسٹ کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب نے حقوق انسانی پیش کیا، کیا مغلوں نے کوئی ایسا چارٹر پیش کیا؟ ٹھیک ہے، کیا سلطنت عثمانیہ نے ایسا کوئی چارٹر پیش کیا ہیومن رائٹس کے نام سے، انسانوں کی کیئر کے نام سے؟ ٹھیک ہے بھائی، سوال یہ کہ کیا سلطنت عثمانیہ نے انسانوں کی زندگی کو کالونائز کیا جو یہ چارٹر پیش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا مغلیہ سلطنت نے انسانوں کی زندگی کو کالونائز کیا جو ان کو باقی چیزیں حق کے طور پہ، لیز کے طور پہ دینی تھی؟ ٹھیک ہے، یہ پاسبل تھا؟ یہ نہیں کیا انہوں نے۔ اسلامی تاریخ میں جس بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی، آپ کو پتہ ہے کس نعرے پہ ہوئی ہے؟ خوارج نے کی ہو، کسی نے بھی کی ہو، اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے، بادشاہ کی اپوزیشن کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ اس بندے کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا، نہ کہ یہ میرے حقوق پورے نہیں دے رہا۔ بادشاہ سے جھگڑا کس بنیاد پر ہے؟ میں اس کو اس بنیاد پر نہیں کر رہا کیونکہ یہ نہیں کہ یہ اپنے یہ کیا کر رہا ہے، یہ مجھے میرے حقوق نہیں دے رہا، نہیں، یہ اصلاً اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارے معاشرے میں حقوق کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس وقت دنیا میں جتنی بھی ماحولیاتی تحریکوں کی اس وقت جو چل رہی تنظیمیں اور جانوروں کی جو حقوقی تنظیمیں چل رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اینیمل رائٹس کی جتنی تحریکیں، ان کا لٹریچر آپ پڑھ لیں، اور انوائرمنٹل رائٹس کی جتنی تحریکیں بتا رہے ہیں ان کا لٹریچر آپ پڑھ لیں، وہ سب کہہ رہی ہیں کہ بھائی جیسے آپ نے انسانی حقوق کا چارٹر ہے نا، تو ایسے کہ انوائرمنٹل رائٹس کے چارٹر کو بھی تسلیم کیا جائے، ماحولیات کا حق، ٹھیک ہے، ایسی جانوروں کے حقوق کے چارٹر کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کیسے جاتا ہے۔ آئیڈیا آف ایکویلٹی ایک سملیرٹی کریٹ کرتا ہے۔ حقوق کی بنیاد کس بنیاد پر ہے؟ انسان کے ساتھ سملیرٹی کی بنیاد پر ہے۔ اسلامی معاشرے میں اور جدید معاشرے کا بنیادی فرق کیا ہے؟ جانوروں کے حقوق اسلام میں بھی ہیں۔ آپ کو مجھ سے سوال پوچھنا چاہیے تھا بھائی جانوروں کے ہیں نا اسلام میں، جانوروں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ حقوق نہیں ہے۔ جانور کے بارے میں یہ احکامات ہیں کہ آپ کو جانور کو ایذا نہیں دینی، جیسے مثلا قربانی کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا جانور سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ کو جانور کو کیا کرنا ہے؟ ایذا نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ اس لیے کہ کبھی آپ بھی جانور تھے۔ بھائی آپ کو جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ایک زمانہ تھا جب آپ بھی جانور تھے، تو یہ بچھڑا ہوا جانور ہے، آپ ترقی یافتہ جانور ہیں، اس کا خیال کریں۔ ایک سوال ہے بھائی، ہے ایسے؟ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ بے زبان ہے، ٹھیک ہے،
اور اس پہ ظلم کرنا ذمی پر بھی ظلم کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا حقیقی معنوں میں اس سے خدا تک اس کی بات جاتی ہے. یعنی مجھے اگر کوئی مارے تو میں ان کو مدد کے لیے بلاؤں گا یا ان کو بلاؤں گا بھائی کو مدد کے لیے. اس کا صحیح معنوں میں حقیقی مددگار خدا ہے، صحیح معنوں میں حقیقی مددگار، کیونکہ وہ کسی کو نہیں پکار سکتا. میں پکار سکتا ہوں کسی کو بھی ادھر بھی کرنے اپنی مدد کے لیے. یعنی میں ڈفرنس سے سمجھ رہا ہوں کہ اس کے حقوق کیا ہے. مرد اور عورت کے میاں بیوی کے تعلق ڈفرنس سے سمجھ رہا ہوں، ایکویلٹی سے نہیں سمجھ رہا. اپنا مرتبے کا فرق ہے، مراتب سے میں حقوق کو سمجھ رہا ہوں. جبکہ ہیومن رائٹس چارٹر کے ذریعے پتہ کیا جانوروں کے حقوق کی بحث کیا ہے. جب وہ انسانی حقوق کے منہج میں ہوتی ہے تو ساری بحث یہ کہ جانور سے آپ کی سملیرٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، جانور کو ہیومن کنسیڈر کیا جائے، یہ بحث ہے ماشاءاللہ. یہ سب بحث چل رہی ہے ہیومن رائٹس کی. ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں جب آپ جانور کے حقوق کو پڑھتے ہیں تو بحث کیا ہے؟ جانور کے انسانی حقوق، جانور کے انسانی حقوق. اور پھر پورا لٹریچر ہے فکری طور پہ، آپ پڑھیں گے اس کو تو اس میں بتائیں گے کہ بھائی ہم بھی ایک اینیمل تھے. یہ اینیمل کمپینین شپ قائم کی جائے، یہ ہمارا کمپینین ہے. آپ جانتے 4-5 ملک ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اینیملز کے ساتھ جو سیکشولیٹی ہے اس کو بھی انہوں نے لیگلائز کیا ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جانور کے کیا حقوق ہے، جانور کیا کرتا ہے، اور جانور کی پوری سائنس انہوں نے مرتب کر کے اس کے اوپر رکھ دی ہے. تو میں جانور کے ذریعے تو میرے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے سوشل سائنسز. بھائی چوہوں کے ذریعے میرا بیہیویئر اسٹڈی ہو رہا ہے، کتوں کے ذریعے میں اسٹڈی کیا جا رہا ہوں. آپ کا ڈی این اے میچ کرتا ہے بندروں کے ساتھ جا کے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سارا سائنسز کے اندر. تو جانور آپ کا ایک پچھڑا ہوا بھائی ہے بایولوجیکل. ٹھیک ہے، یہ ہے حیوان، حیوانی تعبیر ہے نا، حیوان اینیمل. اور اینیمل کو، اور ڈیلیوز جو مغرب کا فلسفی ہے وہ تو اینیمل کو آئیڈیلائز کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آزادی بیکمنگ اینیمل ہے. یعنی مغرب جب آزادی انہوں نے اتنی حاصل کی ٹیکنالوجی کے ذریعے، جب وہ جکڑے گئے تو اب ان کے فلسفی لکھتے ہیں کہ بھائی آزاد تو سب سے زیادہ اینیمل ہے، کیونکہ اپنی جبلت پہ چل رہے ہیں. تو ایسے بننے میں آزادی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے ہیومن رائٹس کا، یہ ذہنیت ہے ہیومن رائٹس کی کہ آپ مستقل کمپیریجن کریں، آپ مستقل کمپٹیشن کریں. ایکویلٹی کا آئیڈیل اس سے جب آپ مراتب وجود کو نہیں مانتے، مراتب وجود کو انکار کر کے ایک مجرد فرد کے طور پہ اپنے آپ کو ریڈیوس کر کے معاشرے کو دیکھنے کی کوشش کریں. اسلامی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا تھا. تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ چونکہ ہمارے جو ہاں پر جو سیاسی قوت تھی، انسان بنیادی طور پر کیا تھا؟ ایک معاشرتی، اخلاقی اور روحانی وجود تھا. ٹھیک ہے، وہ کوئی سیاسی وجود نہیں تھا، اصلا کوئی سٹیزن شپ حاصل نہیں تھی. وہ کیا وہ سے یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ جن رائٹس کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں، ہیومن رائٹس تو ہوتے ہی نہیں کچھ بھی. یہ تو میں آخر میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. جن کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں وہ سٹیزن شپ رائٹس ہوتے ہیں. جدید دنیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ پکارتی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، اور جب آپ کو آج پاکستان آپ کی سٹیزن شپ خارج کر دے اور دنیا کا کوئی ملک آپ کو سٹیزن شپ نہ دے تو آپ کیا ہیں؟ اب آپ ہیں ہیومن، اب آپ کی کوئی رائٹس نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ آج پاکستان آپ کو جلا وطن کر دے کہ آپ کی سٹیزن شپ کینسل کر دی گئی ہے، اور کوئی دنیا کی ریاست آپ کو حقوق سٹیزن شپ نہ دے، اب آپ اس دنیا میں سٹیزن لیس ہو گئے. اب بتائیے کہاں جائیں گے اور کیا بن کے رہیں گے؟ یعنی جب آپ بن گئے صرف ہیومن تو کوئی رائٹس نہیں. تو ہیومن رائٹس ملتے کیسے ہیں کہ پہلے آپ ریاست کے شہری بنے. یہ ہے سب سے بڑا ڈائلیما کہ پکار ہے آفاقیت کی، اور حقوق ملتے تب ہے جب آپ سٹیزن شپ رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جن کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اسلامی معاشروں کے اندر ہیومن رائٹس کا ایک تو کنسپشن نہیں تھا کہ کیونکہ یہ اعتقادی طور پہ غلط ہے. دوسری بحث ہے، میں سوشیولوجیکل کر رہا ہوں، کہ مسلم معاشروں کے اندر انسان کی زندگی اتنی کولونائز نہیں تھی کہ اس میں اس کو زندگی حقوق کی زبان میں دی جائے اور مستقل اسے حقوق فراہم کرنے کا سلسلہ شامل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو رائٹ ٹو واٹر ہے. پاگل ہے کیا رائٹ ٹو واٹر ہے؟ میں کہوں آپ کو سانس لینے کا حق حاصل ہے تو آپ کہیں گے کس نے مجھ سے سانس لینا چھینا ہے؟ بھائی پاگل تو نہیں ہے، کیا سوال کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ ہے کہ نہیں بات؟ میں کہوں آپ کو جو ہے سانس لینے کا حق حاصل ہے تو آپ فوراً سوال کریں گے کہ بھائی کیا مطلب ہے سانس لینے کا حق حاصل ہے؟ تم بہت بیوقوفانہ بات کر رہے ہو. مثال کے طور پہ چین میں ہوا اتنی آلودہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر آرٹیفیشل سلینڈرز آ رہے ہیں جو آپ لگاتے ہیں ناک پہ، جس کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رائٹ ٹو کلین ایئر یہ آ رہی ہے بحث چائنا میں. کیا رائٹ ٹو کلین ایئر؟
لوگ پڑھے اس پہ جو جتنے چائنیز ہیں آپ جا کے ان کے پڑھ لیں ریڈنگز وغیرہ، وہ لکھ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو کلین ایئر تمام چینیوں کو حاصل ہے، صرف اس علاقے کے امیر لوگوں کو حاصل نہیں ہے. لوگ کلیپنگ کرتے سیمینار میں، ہاں صاف ہوا لوگوں کا حق حاصل ہے. کوئی یہ پوچھتا نہیں ہے کہ پاگل لوگ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ ادھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، رائٹ ٹو کلین واٹر، رائٹ ٹو فوڈ، رائٹ ٹو شیلٹر، رائٹ ٹو ہوم، رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں کیا یہ یہ آپ سمجھنے مطلب کیا آپ ہم ان کو نیچرل سمجھتے ہیں. کہاں سے نیچرل ہے بھائی؟ ایک چیز مجھے گیون ہے، میں پیدا ہوا ہوں، میں اپنے خاندان میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، کوئی رائٹ ٹو ایجوکیشن تو مغل پاگل تھے یہ شامل کرتے. رائٹ ٹو ہیلتھ، کیا ہم سارے کے ساروں کی بھائی رائٹ ٹو ہیلتھ ان معاشروں میں زیادہ ایکسرسائز ہوتا ہے جہاں پر 90% پاپولیشن کی میڈیکل انشورنس ہو. امریکہ آپ جائیں اور آپ کی میڈیکل انشورنس نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. امریکہ اگر آپ جائیں اور آپ کی میڈیکل انشورنس نہ ہو تو آپ کے لیے امریکہ جہنم بن جائے گا. بیمار ہونا امریکہ کے اندر آپ کے لیے. تو رائٹ ٹو ہیلتھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری صحت کا اصل مالک ریاست ہے جو اس نے مجھے حق دیا ہے اس ملکیت میں سے. یہ ہے رائٹ کا. آپ سمجھے مطلب کیا؟ رائٹ ٹو لائف کا مطلب کیا ہے کہ میری صحت کا اصل پوزیسر ریاست ہے جس نے مجھے حق دیا ہے اپنے ہاں فری گھومنے کا. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ پوری تعلیم پر ریاست کی اجارہ داری ہے جس نے مجھے اپنی اجارہ داری میں حق ملکیت دیا ہے کہ میں جہاں چاہے تعلیم حاصل کرنا چاہوں کر سکوں، اور اس میں ماشاءاللہ جتنی آزادی ہے میں اس پہ کلیپنگ کرتا ہوں. یہ نہیں چیز. تو ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر بھائی یہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اکثر ہمارے ہاں جب لوگ ہیومن رائٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں بتاؤں گا کیپٹلزم کا کیا آگے پورا ریلیشن شپ ہے، استعماریت کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا چیز ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کو آپ نے جو سمجھانے کا میرا مقصد تھا کہ ایک تو یہ کہ غیر شرعی، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں جب تنقید ہوتی ہے تو شکوں کی صورت میں ہوتی ہے. یار یہ شک اسلامی ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن تو اسلامی ہے، البتہ جو رائٹ ٹو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایڈلٹری جو ہے یہ غلط ہے، جنسی آزادی کا حق غلط ہے اسلام میں. اور پوری جو کتابیں لکھی ہوئی انہوں نے وہ یہ بحث ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ تو احمقانہ چارٹر ہے. یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کس چیز کی رائٹ دے رہا ہے مجھے بیٹھ کے؟ کوئی پاگل شخص تھا کہ جو کھڑو کے کہتا ہے کہ سب کو رائٹ ٹو لائف حاصل ہے میری سرکار. کون کہے گا کھڑو کے اس طرح کی بات؟ کیا اس نے سب کی زندگی کو اپنی ملک بنا دیا جو سب کو حق دے رہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے نا، کوئی چیز میرے پاس ہے اصلاً میں نے دینی ہے کسی کو، کیا سب چیزیں میرے پاس میں آ گئی ہیں؟ کیا سیاسی قوت کو میں اسی لیے ہم جب جدید ریاست پر تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ریاست پہ کیوں تنقید کرتے ہو؟ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے. اب سمجھیں اسٹیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس کو سمجھنے کے اندر بھی، کہ اصل چیز یہ چیز ہے. جب ہر چیز آ گئی اب پوری نالج پہ غلبہ اسٹیٹ کا ہے، بڑی بڑی کارپوریشن ہے، اتنا کمپلیکس ہو چکا ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ابھی پتہ ہے ابھی فیس بک ابھی جرمانہ کیے گوگل کو، آئی تھنک ناروے نے کیے کس نے کیے، اس بنیاد پر جب اکثر ہم لوگ جب کبھی گوگل چلا رہے ہوتے ہیں تو ایکسیپٹ کوکیز آتا ہے، کوکیز آ رہا ہوتا ہے نا یہ لکھا ہوا. تو کوکیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرویلنس کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا اب اس پہ کلیپنگ بجی پورے یورپ میں، انہوں نے کہا کہ بھائی گوگل نے ہمارے شہریوں کو بتائے بغیر، ان کے بغیر ڈیٹا آپ جا کے ایڈورٹائزرز کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کسی ایک موقع پر جرمانہ کیا گوگل کو. اس پہ لوگوں نے کلیپنگ بجائی کہ یہ پہلی دفعہ رائٹ ٹو نو پہ عمل ہے. کہ میری کون سی بھائی میں جب فیس بک پہ کر رہا ہوں میری ساری جو میرا ڈیٹا ہے وہ شیئر ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ مختلف کمپنیز کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بہت مذہبی کتابیں سرچ کریں تو آپ کے پاس ایسی ای میلز آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ بھائی مذہبی کتابیں یہی آئیں گی. آپ یونیورسٹیز کو سرچ کریں تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز آپ کو ای میلز بھیجتے ہیں. وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ گوگل آپ کے ڈیٹا کو باقاعدہ بھیجتا ہے ان کو سامنے کہ یہ ہماری آڈینس ہے، ان کو آپ مارکیٹنگ کرو. ٹھیک ہے. تو وہ آپ سے کنسنٹ کر کے نہیں پوچھتا کہ بھائی میں آپ کی انفارمیشن دے سکتا ہوں. کبھی پوچھا فیس بک نے آپ سے کہ میں آپ کی ساری ڈیٹیل فلاں 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 کمپنی کو بھیج رہا ہوں؟ اس کی ماشاءاللہ اس وقت جدید دنیا میں جد و جہد ہو رہی ہے کہ رائٹ ٹو نو، کہ مجھے پتہ چلے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پہ سیمینار ہو رہے ہیں. تو یہ ہے ہیومن رائٹس کا چارٹر. شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ یعنی پہلے نیچرل لائف جب پولیٹیکل لائف کے انڈر آ گئی تو رائٹ ٹو لائف ملا. اس کے بعد سارے معاشی وسائل پر ریاست کا غلبہ ہو گیا تو پھر اکنامک رائٹس ملنا شروع ہوئے. اس کے بعد انسان کی خاندان کی پوری ٹوٹ گئی، ہر چیز ریاست کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر رائٹ ٹو سیکیورٹی، رائٹ ٹو فلانا چیز، رائٹ ٹو فلانا ملنا شروع. ٹھیک ہے.
جی سر یہ ہیومن رائٹس کا ویسے تو خود سے مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کروا دیں کسی نے تاکہ پتہ چلے کتنے ہیں، کیا ہے، کیسے امپوز ہو رہے ہیں، اور میں چارٹر کے اوپر گفتگو کروں گا 1 to 1 کر کے. دنیا میں کتنے ممالک نے اس کو قبول کیا ہے اور وغیرہ، اس کا تھوڑا میں نے تو دیکھیں آج میں نے گفتگو کی نا، ہمارے ہاں اکثر جو گفتگو حقوق پر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ نے الحمدللہ کافی باتیں سن لی تھیں کہ یہ کتنے شریعت کے مطابق ہیں. میرا خیال ہے 15 نشستیں سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں یہ تو آ گیا ہوگا. میں تو یہ بتا رہا تھا کہ عقلاً کیا چیز ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقلاً بہت بڑا کام ہے انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، اور انسانوں کو جو یہ سب کچھ مل رہا وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. دنیا میں جتنی بھی سیاسی طاقتیں تھیں کہ لوگ کیا جو بھی آتا تھا قتل کر رہا ہوتا تھا، لوگ کیا گھروں میں مار پیٹ کر رہے ہوتے تھے، ایک طوفان مچا ہوا تھا، پھر ایک بندہ آیا اس سے کہا یہ ہیومن رائٹ ہونے چاہیے. بھائی لوگوں کے دیکھیں روایتی معاشروں میں جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹیسٹ. ٹیسٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کی والدہ اگر آپ کی نانی 90 سال کی عمر میں آپ کو تھپڑ مارتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ادب سے کھڑے رہتے ہیں، تو کس چیز نے آپ کو ہاتھ اٹھانے سے روکا ان پہ واپسی میں؟ ٹھیک ہے، نہ ریاست نے کوئی قانون سازی کی ہوئی ہے اس پہ. آپ کا ادب ہوتا ہے نا. دیکھا جائے تو فزیکلی میں اسٹرانگ ہوں اپنی والدہ سے، ہم سب فزیکلی اسٹرانگ ہیں نا جسمانی طور پہ، لیکن وہ ہم پہ حکم چلا رہی ہوتی ہے، ہمیں ماننی پڑتی ان کی باتیں. تو روایتی معاشرتوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی لوگوں کے درمیان رائٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے. جو بریک ڈاؤن آف کمیونٹی ہے اس کے نتیجے میں آپ نے ہر شخص کا انفرادی حق پیدا کیا، ٹھیک ہے، انسانی رشتوں کو آپ نے چوائس بنایا. اب المیہ دیکھیں، جدید ادارتی صف بندی میری چوائس نہیں ہے، وہ obligation ہے، ٹھیک ہے. جدید ادارتی صف بندی کیا ہے؟ یہ obligation ہے. اور تمام خاندانی تعلقات میری چوائس پہ ماشاءاللہ چلے گئے، ٹھیک ہے. آپ یہی تو ہم یہ نہیں، یہ بھائی ولایت کا جو تصور ہے شریعت کے اندر، اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ولی کا جو تصور ہے کیا ہے، بڑا جواب ہے. ولی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ولی کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بہن کے بہاف پہ بھائی نے کوئی ایکشن لیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہن کے بہاف پہ بھائی ایکشن لے سکتا ہے جو کہ بہن کا کہلائے گا. یہی بات ہے، ولی کا یہ تصور ہے. یہی چیز دور جدید میں ریاست ہمارے بہاف پر ایکشن لیتی ہے ہمیں بتائے بغیر ہمارے ایکشنز کے اوپر. بھائی ابھی برطانیہ میں اکنامک ریسیشن کی بات چل رہی ہے نا برطانیہ میں. وہ کہتے ہیں بھائی 6 بجے دکانیں بند کرو، تو کیا سب سے پوچھتے ہیں آ کے کہ ہم دکانیں بند کریں؟ انڈیویجول کا کیا رائٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ؟ میں چاہتا ہوں میں رات 12 بجے تک کاروبار کروں، میرے پاس گاہک آ بھی رہے، سب کچھ کھا رہے، کر رہے کہ نہیں کر رہا بات آپ نے؟ یہ لبرل ڈائلیما ہے نا اس کے اوپر. آپ کہتے ہو 6 بجے دکان بند کرو، نہیں کرنے فائنل کرتے اٹھا کے پھینکتے ہو اندر جیل. میں یہی کام اگر خاندانی اور مراتب وجود کے جب مانتے ہوئے کرتا ہوں تو آپ کہتے ہو جبر ہے. یہی کام اگر ریاستی اور مارکیٹ کے جبر کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے، انہیں فروغ دینے کے لیے کیا جائے. آپ کرنسی اوپر نیچے ہوتی ہے، ریاست سے لوگوں سے پوچھ کے ہوتی ہے. ریاست کے ایکشنز، یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹس کے ایکشنز بہاف آف چلڈرن، یہ چلڈرن کے ایکشن کہلاتے ہیں کئی جگہوں پہ. جبکہ آپ کے ہاں یہی سٹیزن کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، اسٹیٹ ایکشن بہاف آف سٹیزن چل رہے ہیں. میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ اسامہ بن لادن کیا تھا، ہمیں نہیں پتا. اتنا پتا تھا کہ وہ مسلمان تھا. آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ کوئی دہشت گرد تھا فار ایگزامپل آج کے پروپیگنڈے میں، اور اس کے جرائم امریکہ پاکستان سب سے زیادہ تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اسامہ بن لادن جو ہے جب آپریشن کیا تو امریکہ نے اس ٹائم پر، اوباما نے کہا تھا کہ ہم اسامہ بن لادن کی باڈی سعودی عرب کو دے رہے ہیں. یہ بات کسی کو نہیں پتا. اسامہ بن لادن کی باڈی سعودی عرب کو دے رہے تھے کیونکہ وہ کہاں کا تھا؟ سعودی عرب کا تھا. سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ ایک تہذیب کا گہوارہ ہے، اور سعودی عرب کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ امن اور سلامتی کو ہمیشہ سے پسند کرتا ہے. تو کیسے برداشت کر سکتا ہے کسی دہشت گرد کی باڈی قبول کرے سعودی عرب جو ہے؟ تو سعودی عرب نے یہ کہا کہ بھئی ہم اسامہ بن لادن کی باڈی کو قبول نہیں کر رہے، ہم تو اس کی سٹیزن شپ کینسل کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کرنی ہے مذہبی رسومات، یہ تب کی بات ہے جب امریکہ پر اعتراض ہوا تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن کی باڈی کو سمندر میں کیوں بہایا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی اگر کوئی آپ کو مذہبی جو فیونرل کرنے ہیں
میڈیا کے دکھائے بغیر 2-4 آدمی کر کے، جیسے عبدالستار عیدی کی لاوارث قبرستان میں دفنا دیتے ہو. انہوں نے منع کیا، کسی ریاست نے قبول کرنے سے ماشاءاللہ منع کیا، اور اس کی باڈی کو بغیر جنازے کے سمندر میں ڈبویا گیا، اور اس پر کوئی عالم دین، میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے میری معلومات میں نہ ہو، کسی نے اس بات پہ کوئی پروٹیسٹ تک نہیں کیا کہ کیا حرکت ہے. کیا کوئی آدمی بڑے سے بڑا دہشت گرد ہو تو کیا شریعت کہتی ہے اسی جنازہ نہ پڑھائی جائے؟ 100 قتل کرنے والا بندہ بھی اگر ہو آپ کے سامنے آ جائے، جس کو دیکھا ہو، ایک بندے پر تو الزام ہے، ایک بندے کے بارے میں تھیوریاں ہے کہ اس نے یہ کچھ کیا، کیا اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ کسی موقع پر آ کے کہہ دو کہ جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا اس کا؟ کیا دین نے کہا ہے کسی موقع پہ؟ لیکن باقاعدہ یہ کام کیا گیا، نہ پاکستان سے کوئی بولا، نہ کوئی کہیں سے بولا، کیونکہ سعودی عرب نے کہا ہم تو سٹیزن شپ کینسل کر چکے ہیں، ہم کیوں لیں باڈی؟ تو اس کی باڈی کو باقاعدہ سمندر میں جو ہے انہوں نے کیا گیا، کیونکہ سٹیزن نہیں ہے کسی چیز کا. تو یہ تو سب سے بڑا ڈائلیما ہے تمہارا کہ جب تم کہتے ہو کہ ہیومن کے ہوتے ہوئے رائٹس ہوتے ہیں، تو جب میں خالی ہیومن ہوں تبھی نہیں ہے. یہ ہے ماشاءاللہ ہیومن رائٹس. تو سمجھیے تھوڑا سا کر رہے ہو کہ کہاں سے تصور آیا رائٹس کا بھائی؟ انڈیویجول کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ہر انسان جو ہے فرد آزادیاں چاہتا ہے؟ پوری لوگوں کو بھائی کیا ہم چاہتے تھے آزادی آج سے 4 جنریشنز پہلے؟ نہیں چاہتے تھے نا. تو یہ کیسے پھر فطرتاً ہوگا؟ جب فطرتاً کا مطلب تو یہ کہ میرے اندر موجود ہیں اور میں خود سے عمل کروں گا. یہ کیسے ہیومن رائٹس ہیں جو باقاعدہ ملٹری کے ذریعے عمل کروائے جاتے ہیں؟ فطرتاً ہے نا، میرے اندر فطرتاً ہے، نیچرل رائٹس ہیں، تو مجھے خود کرنا چاہیے نا عمل. پھر بیٹھ جاؤ سارے جو کر رہے ہیں کرنے دو لوگوں کو. نہیں، کہاں سے آ گئی ہیومن رائٹس؟ یہ ساری چیزیں ان کو ذرا سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے آگے چیزوں کا جو ہے سلسلہ صحیح سمجھ میں آئے گا. جی، قیدیوں کا دنیا بھر میں تبادلہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سٹیزن شپ رائٹ کے کانسیپٹ میں جبر کیا ہے. آپ کو یاد ہے ابھی نندن جو تھا بھارتی پائلٹ، وہ گرا تھا، لوگوں نے اسے مارا تھا. اب ذرا سوچ جائیے گا لیبرل فریم ورک میں جب اسے پکڑ کے مارا گیا تھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر فوج اسے بچانے نہ آتی اس وقت اور لوگ اسے ڈنڈے مار مار کے مار دیتے، ابھی نندن جو گرا تھا آزاد کشمیر میں، فوج بچانے نہ آتی، ویڈیو یہ تھی نا فوج بچانے آئی تھی، اور لوگ ڈنڈے مار مار کے اسے مشال خان کی طرح ہلاک کر دیتے، آپ کے خیال میں یہ لوگ کون ہوتے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر لوگ اسے ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیتے مشال خان کی طرح، یا جو سیال کوٹ میں جس بندے کو مارا تھا، تو آپ کے خیال میں یہ لوگ، ہم دیکھیں یہی چیز ہے، عقیدہ ہے نا ریاست پہ آپ کا کہ چونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کا ایک پائلٹ ہماری سرحد میں آیا ہے اور یہ آ کے ہم پہ گرا ہے، حالانکہ وہ آپ کی طیاروں کو مارنے آ رہا ہے، وہ شہریوں کو مارنے بھی نہیں آ رہا تھا جو نیچے لوگ موجود تھے، اس کا ٹارگیٹ نہیں تھے، اور وہ مار دے تو میرے خیال میں یہ لوگ ہمارے ہیرو ہوتے. اور اگر ریاست ان پہ کوئی مقدمہ چلاتی تو پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہوتے اس وقت کہ یار ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ماشاءاللہ جذبہ حب الوطنی دیا ہوا ہے کہ قتل کر رہے ہیں پکڑ کے. یہ تو ہو گئی ایک اسپیکٹ. دوسرا اسپیکٹ کیا ہے؟ غور کیا کریں اس میں. ابھی نندن کو کس پروٹوکول کے ساتھ بھیجا گیا؟ اچھا اب میری ذرا بات سنیے گا، اب ذرا غور سے سنیے گا. ابھی نندن کہاں کا شہری ہے؟ ہندوستان کا سٹیزن ہے، ہندوستان کا فوجی ہے. ہندوستان کا فوجی ہے، وہ جب دشمن ملک کے پاس آیا تو آپ نے اسے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا. ہندوستان بھی آپ کا دشمن ہے، چونکہ سٹیزن شپ کی حیثیت ہے آپس میں برابر ہے. طالبان جو آپ کے ملک کے ہیں ان کو آپ یہ پروٹوکول نہیں دیں گے، انہیں آپ ماریں گے چاہے وہ آپ کے ملک کے لوگ ہوں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسٹیٹ اپنے دوسرے اسٹیٹ کے اینیمی کو بھی مساوی درجہ دیتی ہے کسی حیثیت میں، لیکن اپنا بندہ اگر کسی آئیڈیالوجی کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت، لاپتہ افراد کا پورا کیس آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ اسے پھر نہیں چھوڑتی. وہ آپ کا شہری ہوتا ہے، اس کی جیب میں شناختی کارڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے نہیں چھوڑتے. ٹھیک. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کی سب سے گندی اور خطرناک بات کیا ہے؟ یہ ویسے میں نے اگلے ٹاپک بات کری تھی. ہیومن رائٹس نے لبرل جبر اور استعماریت کو ننگا کر کے رکھ دیا دنیا میں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روایتی معاشروں میں جب دشمنی ہوتی تھی تو میرے اور عیسائیوں کے درمیان جھگڑا کس بنیاد پر ہوگا؟ رانگ تھیولوجی ورسز رائٹ تھیولوجی کی بنیاد پہ ہوگا. وہ غلط عقیدے کو مانتے ہیں. میں اسے انسانیت سے خارج نہیں کر رہا. لبرل جنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسانیت اور غیر انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ اس سے انسانیت سے خارج کرتے ہیں. جب آپ اسے انسانیت سے خارج کرتے ہیں تو تمام حقوق معطل ہو جاتے ہیں اس کے. اب جو آپ کرنا چاہے کریں.
اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کبھی کوئی بندہ ناروے میں گولی چلاتا ہے آ کے مسجد کے باہر آ کے گولیاں مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہو کہ نہیں، ہیومینیٹیرین وے میں بتاتے ہو کہ ایک سائیکیٹرک پیشنٹ تھا. بتاتے نہیں بتاتے؟ 50 آدمی کو آ کے گولی ماری، وہ سائیکیٹرک پیشنٹ تھا، ویڈیو گیمز دیکھ کر ہوا تھا، 50 سال اس کو قید کی سزا ہے، وہاں اس کی تھیراپی بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، اسے کھانا پینا سب کچھ ملتا رہے گا. اس نے 50-60 بندوں کو مار دیا. لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ القاعدہ، داعش اور طالبان کے لوگ جو ہیں یہ نفسیاتی مریض ہیں، ان کی تھیراپی کی ضرورت ہے؟ نہیں ڈیفائن کرتے آپ، ٹھیک ہے، آپ لوگ کبھی اس کانٹیکس میں ڈیفائن نہیں کرتے. آپ کہتے ہو نہیں یہ دہشت گرد ہیں، انہیں مارا جائے، اور یہ شکر ہے کہ وہ ان کو یہی کہتے ہیں، ابھی اس پہ ڈیفائن نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چیز ہے جو ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں سمجھنے کی بہت زیادہ بات ہے کہ جب سٹیزن شپ ہے، چاہے وہ انڈیا کا سٹیزن شپ ہے، آپ ایکویٹ کرتے ہیں. جنیوا پیکٹ اسے رائٹس دیتا ہے. جنیوا پیکٹ میں رائٹس موجود ہیں کہ اگر ایک فوجی دشمن ملک ہے تو اس کو آپ کو ریگارڈ دینا ہے، تو آپ دیتے. 71 کے اندر بھارت نے کہا کہ بھائی تمہارے اتنے فوجی آ گئے تھے ہمارے ہاتھ میں، ہم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ انڈیا آج تک کہتا ہے تمہارے سارے فوجی نے بیلٹ اتاری، ہمیں گارڈ آف آنر دیا وہاں پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، انڈین آرمی کو، تم لوگ شکست کھا کے وہاں پر آ گئے، تو ہم نے کیا کیا؟ کسی کو مارا نہیں مارا، لاؤ ہمارا ابھیدندن ہمارے حوالے کرو. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر آرڈر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو وہ سٹیزن شپ سے باہر کا بندہ ہوتا ہے. اب جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اس کے ساتھ. نہ اقوام متحدہ کی کوئی سیکیورٹی حاصل ہے، نہ کوئی ریاست کی طرف سے حاصل ہے. آپ کسی کو لاپتہ کریں، جیسے چاہے مارنا چاہے آپ اسے مارتے پھریں. یہ چیز ہوتی ہے، اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہیومن رائٹس کوئی بہت اچھا چارٹر نہیں ہے، بڑا شفاف چارٹر ہے. ہیومن رائٹس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے پری کنڈیشن ہے کہ آپ ڈسٹروائے کر دیں تمام کلچرز کو پکڑ کے، یعنی ایک فرد کی اٹانومی کو پورے کلچر پہ کروائیں. اس نے تمہارے کلچر سے بغاوت کر کے یہ کچھ کیا، پورا کلچر مانے، نہیں مان رہا تو سب کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ ماشاءاللہ ہیومن رائٹس ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں یار بڑا کیا ماشاءاللہ آزادی مل رہی ہے، اس کو مل رہی ہے. کلچر اگر اپنی حاکمیت فرد پہ لا رہا ہے تو یہ جبر ہے. فرد کی حاکمیت ریاستی جبر کے ذریعے کلچر پہ آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے اور سب مان رہے ہیں. باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے. سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ضرور سبسکرائب کیجیے.